अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? वेलकम टू राइज एंड शाइन ओनली ऑन 365 न्यूज़। ज़ुहैब हसन के साथ और मैं हूं नादिया खान। मैं भी सपोर्ट कर रही हूं यहाँ बस। जब नहीं मैं भी यही समझ रहा हूँ, हम दोनों ये समझ रहे हैं। शो तो यही चलाते हैं माशाल्लाह। क्या इनका एक्सपीरियंस है ज़ुहैब का, मैं आपको बताऊं क्या मास्टरी है, बातों को कैसे घुमाते हैं, कमाल है। वैसे मैं भी सीख रही हूं। हम दोनों ये चला रहे हैं और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट। ये बात हकीकत है, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ इस वक्त। नहीं वाकई अच्छा है। बिल्कुल हंसना वसना कोई नहीं है इसमें ताकि समझे। अच्छा मैंने कहा शुरू में बातें कर लें जरा, थोड़ी सी मजाक वगैरह। देखिए मैंने पॉकेट स्क्वायर मैच किया आपके साथ यार। क्या हुआ? ये पॉकेट स्क्वायर मैंने मैच किया आपके साथ। अच्छा थैंक, बहुत शुक्रिया, वरना बिल्कुल मैचिंग ही आउट हो जाती। ज़ुहैब मुझे बात बताओ, मैं जब भी अभी कोई देख रही होती हूँ रील्स वगैरह, पाकिस्तान में ऐसी गाड़ियाँ आ रही हैं, मैं हैरान हुई। 4-5 करोड़ वाली भी ईवी गाड़ियाँ आ रही हैं, कौन लेगा? और हर दूसरे दिन कोई गाड़ी मुझे लगता है कि एक लॉन्च हो रही है। डिफरेंट प्राइस स्केल्स हैं लेकिन करोड़ से ऊपर ही हैं अच्छी वाली। मुझे लग रहा है गाड़ियाँ बिक नहीं रही है, क्या हो रहा है? मुझे नहीं लग रहा कि एग्जिस्टिंग जो मार्केट में प्लेयर्स हैं उनकी गाड़ियाँ नहीं बिक रही हैं, क्या हो रहा है उन्हें? अब मुझे लग रहा है प्राइसेस कम होंगे, मुझे ये लग रहा है ना, मुझे भी यही लग रहा है। तादाद में आएंगी गाड़ियां और अलग-अलग टेक्नोलॉजीज के मतलब कमाल है भाई। ऐसे कि फेस रिकग्निशन हो रहा है सारा। अच्छा फिर अगर कोई देखते हैं ना जरा सादा मेरी तरह फैसल की तरह, तो हम कहते हैं यार ये तो कुछ ज्यादा ही टेक्निकल है, कुछ ज्यादा ही मुश्किल है गाड़ी है। ये हमसे कैसे चलाई जाएगी? याद है ना आपको कि वो ना मॉडल चेंज होता था ना लाइट्स चेंज होती थी, दो ही गाड़ियों पे कुछ भी नहीं होता था, सादी गाड़ियां। दो ब्रांड्स पे जो है ना सारी जिंदगी गुजार ली। हम बल्कि ये कहते थे कभी वक्त आएगा एसयूवीज आएंगी, अच्छी गाड़ियां पाकिस्तान में आएंगी, फ्यूचरिस्टिक गाड़ियां होंगी। ये है वो वक्त। अच्छा फिर मैंने क्या देखा अभी ये क्या कहते हैं जाइटेक्स वगैरह में ट्रेड सेंटर यूएई में अभी वो शूज आ गए जो आपको उड़ाएंगे। मूवी में नहीं देखते थे हम कि ऐसे शूज करके आयरन मैन टाइप उड़ने लग गए? अरे आ गए हैं वो शूज। बिल्कुल, और वो शूज भी आ गए जो पानी पे चलते हैं, वो वाले शूज भी आ गए हैं। अच्छा वो भी आ गए हैं जी, उड़ाएंगे और पानी में भी चलेंगे। यार क्या टेक्नोलॉजी, देखिए कहाँ जाती है दुनिया। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये बात तो करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अब शो का आगाज, लेकिन अभी देखें आपने हेडलाइंस देखी है ना, 2-3 खबरें किस किस्म की आई। बस यही है, और बैलेंस रखने के लिए, अपनी सैनिटी बरकरार रखने के लिए जरूरी है जब आप इतनी डिस्टर्बिंग खबरें देखते हैं कि जी बाप ने बच्चियों को अपनी मार दिया गला काट के, उसके बाद फिर इधर उधर थोड़ा सा लाइट कुछ देखना ज़रूरी हो जाता है, बात करना ज़रूरी है, वरना तो हम पागल ही हो जाएं। जितना क्राइम गुनाह बढ़ गया है और अगर अपने बाप से बच्चियां महफूज नहीं है तो फिर क्या रह गया? एक्सट्रीम लेवल का। बिल्कुल ऐसे। तो आज के शो में हम सबसे पहले तो पाक अफगान बॉर्डर की बात करेंगे और बस ट्रेड बहाल होने ही वाली है। कस्टम्स काम की तैयारी पूरी है, वहाँ स्कैनर्स वगैरह भी पहुंचा दी कि नुकसान बहुत हो रहा था। बिल्कुल ऐसे। और चीजें जो है पेरिशेबल आइटम्स हैं, जाया हो रही थी, खराब हो रही थी। ऑन सीरियस नोट वो भी था। और पेशावर में देखे ना कि आप जो फ्रूट्स की कीमत बहुत बढ़ गई थी, डबल हो गई थी तकरीबन। अनार की कीमत, सेब की कीमत, अंगूर की कीमत बढ़ चुकी थी, डबल हो गई थी पेशावर में। टमाटर फिर देखें आप तो ये कि 5 करोड़ यौमिया कस्टम्स हुकाम टैक्स की मद में लेते हैं जो आमदोरफ्त होती है। यौमिया क्या मतलब? यानी एक दिन पर डे 5 करोड़ जो है टैक्स का जो है सिर्फ नुकसान हो रहा है। बिल्कुल ऐसे। और कल का डेटा ये बता रहा था कि अभी तक जो मुअत्तल है, जितनी मुअत्तल हुआ है, ये 7 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। मतलब ये यानी ऐसी मजाक बात नहीं है ये इकोनॉमी के लिए। लेकिन आप ये देखें कि वॉर में ट्रेड वाकई इतना बड़ा वेपन है कि अगर इसको इस्तेमाल करें तो आप सही प्रेशर डाल सकते हैं, बजाय ये कि जी लोगों की जाने जाएं। उसमें बहुत बेहतर बात ये कि आप ट्रेड से प्रेशर डालें, जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पे डाला और उन पे प्रेशर पड़ा। अच्छा ट्रेड से याद आया डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कौन सा वाला? वो ट्रेड वाला। उन्होंने कहा कि मैंने ट्रेड को ही, तिजारत को ही वो एज अ टूल बना के मैंने जंगें रुकवाई हैं। और बार कहते हैं। और अभी दिवाली पे जो मोदी जी से बात हुई है तो उस पे उन्होंने वो भी ना बार जख्मों पे ना मोदी के नमक छिड़क रहे होते हैं कि हाँ अब सोचना भी नहीं पाकिस्तान के साथ वॉर का, और 7-0 बता देते हैं, याद करा देते हैं, हैव यू फॉरगॉटन मोदी। बिल्कुल। तो अब पाक अफगान बॉर्डर की बात होगी और ये सारे मामला। फिर उसके बाद ये कराची में जो 2 बच्चियों को कत्ल किया बाप ने, तो क्या मुहर्रिकात थे, क्या मामला थे, क्या उसका उस वक्त वो स्टेट ऑफ माइंड में था जो ये एक बाप ने अपने बच्चियों के गले काट दिया। तो किसी साइकोलॉजिस्ट से भी बात करेंगे, क्योंकि क्या है कि जब भी इसमें कोई शख्स पकड़ा जाता है ऐसे खौफनाक क्राइम में, तो वो जी कहते हैं कि जी दिमागी मरीज है। तो क्या ये दिमागी मरीज ये कोई एक कैफियत है या वाकई दे आर सिक फॉर अ लॉन्ग टाइम? वजह क्या बनती है कि इंसान इस हद तक जो है पहुंच जाए और ये कर गुजरे? कौन शैतान है? मुझे तो ड्रग्स का लगता है। अच्छा मौशी मसाइल हैं। मतलब देखो, कर्ज उतारने के पैसे नहीं होंगे, बच्चों को खिलाने के पैसे नहीं होंगे, लेकिन नशे के पैसे होंगे, अरेंज करेगा भी सामने था। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा फिर हम कुछ तालीम की भी बात करेंगे और दुनिया भर में तालीमी निज़ाम कैसा चल रहा है, हमारा कैसा है, जरा ये कंपैरिजन भी होगा। जापानीज एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे, विच इज डिफरेंट, जिसमें 4th ग्रेड तक बच्चे के 10 साल की उम्र तक तो एग्जाम्स
رکھتے ہی نہیں اور ان کو بس سیوک سینس اور اچھے لائٹ سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں تاکہ ایک اچھا انسان بنے. اخلاقیات سکھائی جاتی ہیں, بیٹھنا کیسے ہے, اٹھنا کیسے ہے, سلام کیسے, گریٹ کیسے کرنا ہے, کس طریقے سے, یعنی یہ اچھا ہمارے یہاں تو میں یہ خیر مزید اور ہمارے یہاں لکھنے پہ ریڈنگ پہ اتنا زور ہے اور اتنا پریشر, اتنا ہوم ورک ہے, وہ تو میں خود بھی تنگ ہو رہی ہوں ڈیلی کے ہوم ورک سے جو کینو کا آتا ہے. تو یس پریشر از آن پیرنٹس, بچوں پہ بھی ہے, پیرنٹس ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے. اچھا پھر پاک ساؤتھ افریقہ ٹیسٹ میچ کی بھی ضرور بات ہوگی آج کے شو میں. تو سب سے پہلے وقت کم ہے, جلدی بڑھتے ہیں پہلے ٹاپک پر. پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی کے بعد 11 روز سے بند تجارتی گزرگاہیں جلد کھلنے کا امکان ہے. چمن میں پاک افغان بارڈر باب دوستی تجارتی سرگرمیوں کے لیے بند ہے, تاہم اسپن بولدک میں پھنسی 500 سے زائد خالی پاکستانی گاڑیوں کی واپسی بھی ہو چکی ہے. اور کسٹمز حکام یہ بتا رہے ہیں کہ آج سے صرف افغان باشندوں کو افغانستان لے جانے کے لیے خالی پاکستانی گاڑیوں کی واپسی کی اجازت دی گئی ہے. 2000 کے قریب افغان باشندے جا چکے ہیں افغانستان واپس, تو یہ بھی عمل جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ. تو ہمیں جوائن کیا حسن خان صاحب نے, جو کہ افغان ایکسپرٹ ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جناب یہ بتائیے گا کہ ہم تجارت کی بات کر رہے تھے کہ ظاہر ہے اس سے تجارت بھی متاثر ہو رہی تھی. پر ڈے 5 کروڑ کی ایک فگر بھی آ رہی تھی, وہ نہیں ہو پا رہا تھا. تو اب یہ بحالی کب تک ہو جائے گی؟ کل کی بھی خبر آئی تھی کہ 24 گھنٹے بحال ہو جائے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں میرے خیال میں اس وقت پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہے وہ نارمل نہیں ہے, اور یہ جو دوحہ میں وزراء دفاع کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے, ابھی جو 25 کو استنبول میں یا ترکی میں جو اس کی ایک فالو اپ میٹنگ ہوگی جس میں یہ مانیٹرنگ وغیرہ کے حوالے سے بات چیت ہوگی, تب جا کے اس کی کچھ کلیئرٹی آئے گی. کیونکہ پاکستان ابھی تک جو ہے میرے خیال میں مجھے لگ نہیں رہا ہے, جو بیانات کابل سے آ رہے ہیں اس پہ پاکستان مطمئن ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں پہلے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی, اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم تجارت اور ٹریڈ اور یہ جو ہے اس کو ہم سیکیورٹی ایشوز کے ساتھ جو ہے اٹیچ نہیں کریں گے. لیکن مسلسل پاکستان پر یہ جو حملے ہو رہے تھے افغانستان کی سرزمین سے, اور یہاں پہ سیکیورٹی فورسز پہ, بے گناہ لوگوں پہ اور گورنمنٹ کے یعنی اسٹیٹ ایسٹس پہ جو مسلسل وہاں افغانستان سرزمین سے جو حملے ہو رہے تھے, اور پتہ بھی لگ رہا تھا کہ وہاں سے مینج ہو رہا ہے, ساری لیڈرشپ وہاں پہ ہے. افغان طالبان ان کو مجاہدین کہتے ہیں, بلکہ فخر سے کہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی وہی نظام لے کے آئیں گے جو کہ وہاں پہ افغانستان میں ہے. تو یہ بڑا فیصلہ کیا گیا تھا پاکستان نے کہ بارڈر کو مکمل طور پر سیز کیا تھا, فریز کیا تھا. تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ میرے خیال میں اس میں تھوڑا سا ٹائم لیں گے, پاکستان کچھ ایشورنسز مانگیں گے. اس وقت افغانستان کی حالت یہ ہے کہ جی نہیں آپ پلیز بتائیے پلیز کیری آن. جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ افغانستان کے لیے جو چابہار پورٹ ہے جو کہ انڈیا نے اور ایران کے ایک مشترکہ وہ تھا, اس پہ بھی پابندیاں لگ گئی ہے, تو کافی مشکلات ہوں گے ان کو. اور ظاہری بات ہے پاکستان جو ہے ہمیشہ افغانستان میں جو ہے انسانی بنیادوں پہ یا وہ جو فریٹرنٹی کی ایک ہے اسی حوالے سے ہیلپ آؤٹ کیے ہیں. لیکن اس وقت جو حالات ہے افغانستان میں وہ کافی خراب ہے, اور جو پرسوں میں نے کچھ وہاں کے جو بزنس مین ہے یا ٹریڈرز ہے ان سے بات چیت ہوئی, تو اس نے جو تصویر پیش کی میرے خیال میں وہ لگ رہا ہے کہ ٹریڈ سائڈ پہ بھی ان کو کافی نقصان بھی ہو رہا ہے اور پریشر ان پہ بلڈ ہو رہا ہے. جی تو سر یہ جو افغانی مہاجر واپس جا رہے ہیں اس کے لیے ان کی حکومت نے کچھ پلان کیا ہے کہ ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کریں گے, ان کو پرواہ ہے بھی یا نہیں, کیا بنے گا ان کا؟ دیکھیں اس وقت افغانستان میں جو گروپ حکومت میں ہے جس کو ہم طالبان رجیم کہتے ہیں, یہ ایک فارمل گورننس وہاں پہ نہیں ہے. یہ ایک ملیشیا ہے جو کہ افغانوں کی نظر میں مطلب حکومت کو قبضہ کیا ہے, اور وہ ایک ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ وہ کوئی ایک ملیشیا کی جو جس طرح ایک جگہ پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کی مرضی کے مطابق, تو وہاں پہ گورننس نامی چیز جو ہے یہ ان کی پرائرٹیز میں ہے ہی نہیں. اگر آپ دیکھیں جس طرح خواتین پہ پابندیاں لگائی ہے,
اگر آپ دیکھیں وہاں پہ جو ہے نا انٹرنیٹ پہ جس طرح بند کیا گیا تھا اور ابھی بھی اس پہ بات ہو رہی ہے، تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں. تو مہاجرین کے لیے ان کا میرے خیال میں جو زیادہ فوکس ہے، اور ایز مسلمان کے حیثیت سے تو ہونا چاہیے، لیکن ریاست کا کام بھی ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ جن بندوں نے مرنا ہے، وہ جن کی زندگی پوری ہو جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جنہوں نے بھوک سے مرنا ہے وہ بھوک سے مر جائیں گے، جنہوں نے ڈیزیز سے مرنا ہے وہ ڈیزیز سے مر جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے ان کا کوئی کام نہیں. اچھا مجھے سر یہ بتائیے گا، آپ جو پہلے سوال کا جواب دے رہے تھے تو آپ کے بات میں کلیئرٹی آپ کو بھی نہیں ہے یہ لگ رہا ہے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑے ہکپس ہیں جن کو ابھی ہم نے عبور کرنا ہے. تو وہ کیا ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر؟ کیونکہ دیکھیں سیز فائر ہونے کے بعد یہ لگ رہا تھا کہ معاملات ٹھیک ہو گئے، اگلا دور جو ہوگا اس میں اس کا میکینزم طے کیا جائے گا، لیکن آپ کی باتوں سے یہ تاثر تھوڑا نہیں آ رہا مجھے. دیکھیں میرے خیال میں مجھے تو یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے دوحہ میں، میں زیادہ پر امید نہیں ہوں. اللہ کرے کہ جو پاکستان میں زیادہ تر لوگوں اسپیشلی ہمارے حکومتی حلقوں کے جو توقعات ہیں وہ وجہ ہے. اس سے پہلے انہی طالبان کے ساتھ ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، پاک افغان جوائنٹ بارڈر کوآرڈینیشن کمیٹی، اور اس میں بڑے بڑے ان کے جو اہم شخصیات ہیں، جو ملا ذاکر قیوم جو اسی سائڈ سے بڑے ریسپیکٹڈ کمانڈر بھی ہے، سینئر طالب رہنما بھی ہے، جہادی شخصیت ہے، وہ لیڈ کر رہے تھے. اور یہ مشکل سے تقریباً 2 مہینے یا 3 مہینے ہوئے وہ ڈیفنکٹ ہو جاتا ہے. اس سے پہلے اگر دیکھیں افغانستان کابل کے ساتھ ہماری ایک اور جس کو ہم کہتے ہیں ایک ارینجمنٹ تھی، جس کو ایپیپس کہتے ہیں، افغانستان پاکستان فار پیس اینڈ سیکیورٹی، اس طرح اس کا پورا جو ایبریویشن بنتے ایپس. تو وہ بھی ہو گیا. تو یہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ آپ سمجھ لے ہیں. اس میں ایک فرق ہے، اس میں فرق یہ ہے کہ پہلی دفعہ اب افغان طالبان پہلے تو صرف پاکستان کو وہ کہہ رہے تھے کہ ہوا ہے، یہ نہیں ہوا ہے. اب جو ہے ترکی اور قطر اس میں انوالو ہوا. یہ تھوڑی سی ایک پازیٹیو ہے. لیکن اگر آپ طالبان کی اندرونی اس کو دیکھے جو ان کی جو سچویشن ہے، تو میرے خیال میں پھر مجھے اس میں کافی جو ہے نا نظر آ رہا ہے کہ مشکل ہے کہ وہ ان کے اندرونی جو حقانی نیٹ ورک، یعنی وہی دہشت گردی ہو گئی نا سر، مین پوائنٹ دہشت گردی ہو گئی. وہاں سے ہمیں ایشورنس نہیں مل رہی ہے کہ دہشت گردی روکیں گے بالکل، یا ان کی کیپیسٹی دہشت گردی کی بات نہیں ہے جی. پھر نہیں، دہشت گردی کی بات نہیں ہے، ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرنے کی بات ہے. یہی ہمارے لیے تو دہشت گردی ہے. ان کے لیے ٹی ٹی پی جو ہے نا یہ مجاہدین ہے. یہ ان کے لیے تو ہمارا کانٹریکٹ ہوا کس کے ساتھ ہے؟ یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ کون گارنٹی دے گا؟ تو اور وہ کہیں کہ جی ہم نے تو ٹی ٹی پی والے کہیں ہم سے تو نہیں ہوا، ہم کیوں ذمہ داری لیں؟ دیکھیں اگر حقیقت دیکھیں، یہ جو ٹی ٹی پی والے ہیں، ان لوگوں نے ملا ہیبت اللہ کے ہاتھ میں بیعت کیا ہے، مطلب اس کو اپنا خلیفہ ماننا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے، اگر ہم گوئنگ بائی دا بک، ہم کتاب پہ چلے جاتے ہیں، تو ایگریمنٹ تو افغان حکومت نے کیا ہے، اور ظاہری بات ہے ملا ہیبت اللہ صاحب اس کے شریعت اور اسلام کے مطابق اس پہ عمل کریں گے. اور اگر وہ لوگ جنہوں نے ملا ہیبت اللہ کی بیعت کی ہے وہ اس پہ عمل نہیں کرتے، تو ظاہری بات ہے پھر ان کو بیعت سے نکالنا پڑے گا. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جو حقانی نیٹ ورک وغیرہ ہے، جن کے ہاتھ میں ساری یہ ٹی ٹی پی کی ارینجمنٹ اور سارا ان کے ریجن میں ہے، جس طرح اس کو ہم لویا پکتیکا یا یہ جو پکتیا خوست اور پکتیکا کہتے ہیں، یہ علاقے جو صوبے ہیں، یہاں پہ یہ ان کی مجبوری ہے ان کو رکھنا. اسی طرح کندہاری گروپ کی مجبوری ہے کہ ان کے کچھ گروپس کو رکھنا. تو ایسے حالات میں جہاں وہاں پہ نارمل حکومت نہیں ہے، نارمل لوگوں کے نمائندوں کے پاس وہ نہیں ہے، ایسے حالات میں ان سے یہ توقع رکھنا کہ یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو ہارنس کریں گے، ان کو لگام دیں گے، میرے خیال میں یہ تو حسن صاحب یہ تو تھوڑا پتہ ہے کہ وہاں لوگوں کی، عام لوگ کی زندگی کیسی ہے، کیا چیلنجز ہیں افغانیوں کے، کیونکہ وہ تو ان کو دنیا سے کٹ آف کیا ہوا ہے، وہ دنیا ان سے کٹ آف ہوئی ہوئی ہے، کچھ نیٹ ہی نہیں ہے. اور یہ لوگ جو مہاجر واپس جائیں گے تو ان کے یہ کیا کام کر سکتے ہیں، لوگوں کا پروفیشنز وہاں کیا ہیں، کیسے انکم جنریٹ بیچارے کرتے ہیں، تھوڑا وہ بھی پتہ چلے کہ عام آدمی کی کیا زندگی ہے بالکل وہاں.
देखिए, मैं आपको कल हमारे एक सीनियर दोस्त थे समी यूसुफजई, अफगान जर्नलिस्ट थे और काफी सीनियर शख्सियत थे, उसका एक पोस्ट आया था। उनका एक रिश्तेदार पाकिस्तान से वापस भेज रहे थे कि यार इधर जेल में थे, तो कहते मैंने उन्हें बता दिया कि यार अच्छी बात है आप जेल से तो निकले गए ना। उन्होंने कहा यार ये तो छोटी जेल है, मैं बड़ी जेल में जा रहा हूँ। मतलब ये अफगानों के लिए अफगानिस्तान जो है इस वक्त एक जेल है, एक प्रिजन है। आप इससे अंदाजा लगाए कि आपकी बच्ची घर पे बैठी हुई है, वो स्कूल नहीं जा सकती, आपकी मतलब ये कि बहन है या बच्ची है, बीवी है, ये जो पूरी खवातीन तकरीबन आधी पॉपुलेशन है, वो न घर से निकल सकती है, न वो तेज आवाज में बात कर सकती है, न वो जॉब कर सकती है। और वो ऐसे हालात में कि गुज़िश्ता तकरीबन ये 20-25 साल की जो नई लड़ाई हुई, इसमें अक्सर जो बेवाओं की तादाद, यतीमों की तादाद बेतहाशा है। तो ऐसे हालात में फिर ये है कि ये आप इससे अंदाजा लगाए कि वहां पे हालत क्या होगी। कुनड़ में जलजला आया था, मतलब ये है कि बिल्ली बकरियां जो की थी उनको तो निकाला जा रहा था, लेकिन खातून को कोई टच नहीं कर सकता था जो कि जख्मी थी, क्योंकि इजाजत नहीं थी कि ये जो मुहर्रम वाली क्लास है उसको अप्लाई करते थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूएन की जो यूनामा की जो हेड थी वो बता रही थी। तो हालत वहां पे ऐसी है मेरे ख्याल में बड़ी काफी कॉम्प्लेक्स है काबिल सर। और बाकी हर मुहाजिर असद जो साहब, जाते आपसे हुए कैसा वक्तन दुखी हम होगा। बात करते रहेंगे जी थैंक यू सो मच सर। अब इस देखिए मामले पर। हालांकि खुशी की बात होती है वापस जा रहे हैं, और अफगानियों के लिए ये एक बिल्कुल मौत की खबर होती है कि जिनको वापस अपने मुल्क जाना है क्या करेंगे। और पाकिस्तान में जो माशाल्लाह आज़ादी है, जो हमारा रहने सहने का जो हमारा ढंग है, औरतों के साथ जो अब मतलब कितनी आज़ादी है, कितने हकूक़ का ख्याल रखा जाता है इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, उसमें उस अब वो यूज टू हैं उसके, और अब अपने मुल्क में जा रहे हैं जहाँ सांस लेने पे भी पाबंदी है। तो उसमें उनका अब ये लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा। फाइनली इनको अपने हक के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा जैसे बाकी लोग खड़े हुए हैं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ जो है बहुत ही खराब है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाएंगे। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी सुहेब। अच्छा नादिया, कभी कभी ऐसे वाकयात होते हैं कि वो एक सवाल आपके जहन में हमेशा चलता रहता है, और वो सवाल सिर्फ ये होता है कैसे हो सकता है, यानी कैसे कर सकता है कोई ये सवाल, और इसका जवाब नहीं मिलता। यकीन करें ऐसा ही वाकया कल हुआ जो मैं और आप देख भी रहे थे, बड़ा बड़ा दिल दुखा। कराची का इलाका है नॉर्थ नाजिबाद, वहाँ शदीद माली दबाव और कर्जों में मुब्तला शख्स ने अपनी 2 बेटियों के गले काट दिए। पुलिस के मुताबिक ये वाकया नॉर्थ नाजिबाद की कौसर न्याज कॉलोनी में पेश आया, जहाँ कौसर न्याजी कॉलोनी में, जहाँ बाप ने 2 बच्चियों के गले काटे। पुलिस ने मुल्जिम अकबर वल्द अब्दुल सत्तार को गिरफ्तार करके आला कत्ल भी बरामद किया। अच्छा, पुलिस ये बता रही है कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिम शदीद माली दबाव और कर्जों में मुब्तला था, और इसलिए उसने ये इंतहाई कदम उठाया। बच्चियों की जो उम्रें हैं 10 और 11 साल हैं। अब मुझे बताएं। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है सोचने के लिए, एक दिल महसूस करने के लिए, और जब भी कोई आप गलत काम करने जा रहे होते हैं तो ये दोनों आपको हेल्प करते हैं, आपको एनालाइज करने में दिमाग भी काम करता है, दिल भी काम कर रहा है। इसका ना दिमाग काम किया, ना इसका दिल काम कर रहा था। इंसान तो ये था ही नहीं। अगर ये दोनों चीज़ें काम नहीं कर रही तो और होते हैं शैतान होते हैं, कुछ इंसान नहीं होते, और पता नहीं कितना टॉर्चर से पहले इसे अपनी फैमिली को कर रहा हो, क्या स्टेट ऑफ माइंड होगा इसका, या क्या मेंटल वैसे कंडीशन के अलावा वैसे ही हो, किस तरह का इसका माइंड होगा, कैसी पर्सनैलिटी होगी कि एकदम अचानक हो जाता है ऐसा कुछ, या होते ही ऐसे हैं। ठीक है ना, ये वही बात है कि एक कोई कैफियत होती है कि इतना गुस्से का आना, इतना प्रेशर में आना, या ये कि आप होते ही शुरू से कुछ ऐसे ईवल और नेगेटिव। ये सब हम जानेंगे। वजीहा जफर साहिबा ने ज्वाइन किया, जो कि कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। वजीहा साहिबा आपको वेलकम करते हैं शो पर। जी वजीहा, गुड मॉर्निंग। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। प्लीज वजीहा हेल्प अस अंडरस्टैंड। वही हम सोच रहे हैं कि ये कोई एक सडन आपको एक कैफियत सी तारी हो जाती है कि आप अपनी औलाद के साथ ये कर गुजरें, बच्चियां बेबस इतनी छोटी, या ये कि एक इंसान होता ही पागल है, उसका दिमाग ही उल्टा होता है शुरू से, और वो और भी ऐसे बहुत सारे जो हैं जुल्म कर चुका होता है, और ये सिर्फ होना ही होता है। ही इज केपेबल ऑफ सच वायलेंस।
بالکل نادیا، جس طرح اپنے ٹاپک کو آپ دونوں نے سٹارٹ کیا ہے کہ یہ جو مائنڈ سیٹس ہوتے ہیں یہ ایسے نہیں ایک دم سے امپلسیوٹی سامنے آ جاتی ہے، یہ باقی ایریاز میں بھی آ رہی ہوتی ہے، امپلسیو بیہیویئرس آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ ایموشنل ڈریون لوگ ہوتے ہیں، لائک اپنے ایموشنس کو ہینڈل نہیں کر پاتے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اپنے فیصلے تو برے کرتے ہی ہیں اور دوسرے کو بھی اس میں کھینچ لیتے ہیں، اور اسپیشلی اگر وہ گھر کا سربراہ ہے، ہم میل ڈومیننٹ جو گھر ہیں ان میں بھی یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت سارے ایسے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو تو ڈیمیج کرتے ہیں، پوری فیملی کو بھی ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے ان کو ہم سائیکوپیتھس بھی کہتے ہیں، اگر باقی سمپٹمس کو بھی دیکھیں بہت سارے سائیکوپیتھس بھی ہوتے ہیں جو اس طرح کے ڈیسیجنس کرتے ہیں جس میں دوسرے کو بھی انوالو کرتے ہیں۔ اب اس میں جو بیہیویئر آپ نے بتایا صرف مارا نہیں ہے، اسے پراپر ذبح کیا ہے، مطلب ان کو تکلیف دہ موت دی ہے۔ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اگلے اتنے انسینسٹیو ہو جاتے ہیں کہ وہ دوسرے کی تکلیف جو ہے وہ اس کو بھی نہیں لے پاتے۔ اب دیکھیں اس میں مالی حالات، ایک تو نا مالی حالات کا پریشر ہے، لیکن ایک یہ ٹراماٹائزنگ بھی چیز ہوتی ہے ایک نارمل انسان کے لیے، نارمل مائنڈ سیٹ لوگوں کے لیے، کہ کسی کو تھوڑا سا بھی ہرٹ کرنا، لیکن یہ تکلیف کے اس لیول پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ یہ احساس ہی نہیں کرتے، ان کے ایموشنز جو ہے بالکل نمب ہو گئے ہوتے ہیں، جی جی تو یہ آپ کے خیال میں یہ بیماری لائن کے ہے، لیے بہت آسان ہو یہ جاتی ہے۔ آپ کی یہ ایک بیماری ہے، تو اس بیماری کا نام کیا ہوگا؟ یہ میں کہہ رہی ہوں کہ سائیکوپیتھس لوگ ایسے کرتے ہیں جو بالکل ہی اپنی لائک مینٹل سٹیٹ سے بالکل بالکل پیچھے جا چکے ہوتے لیکن ہیں، اس کو اور ایک یہ پہلو اس ایسے کا نہیں کہ ڈسکس دم سے کرنا، آتی ہے۔ نہیں آتی تو ایک دم سے، اس کو تھوڑا مزید ہمیں ڈسکس کرنا پڑے گا۔ سائیکوپیتھس ہوتے ہیں آپ نے بتا دیا ہے، لیکن سائیکوپیتھ بننے کا جو عمل ہے اس میں کیا کیا عوامل ہیں؟ کیونکہ دیکھیں اس میں جو بتایا جا رہا ہے نا، وہ بتا رہا ہے کہ قرضوں کے بوجھ تلے دب گیا تھا، شدید معاشی اس کو پریشانی تھی، اور بہت سے ایسے کیسز ہم نے دیکھے ہیں کہ جب بالکل ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں لوگ تو وہ کہتے ہیں یار میں اپنی زندگی کا خاتمہ کروں، بس میں اپنی فیملی کو نجات دلاؤں اس ہاں سے۔ مطلب اپنی زندگی ختم کرے، سمجھ میں آتا ہے، پریشر میں تھا، لیکن 2 معصوم بچیوں کی جان لینا کیا معاشی یہ سمجھ میں نہیں آ پرابلم رہا۔ اس طرف دھکیل سکتی ہیں انتہائی ایکسٹریم سٹیپ تک؟ یہاں پہ دو چیزیں ہیں، یہ چیزیں ایک تو جینیٹیکل بھی کاؤنٹ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی جینیٹیکلی بھی چیزیں بڑی اسٹرانگ آ رہی ہوتی ہے، دوسرا ایونٹس میٹر کرتے ہیں، بچپن سے لے کے اس ایج تک جب تک اس نے وہ ایونٹ کیے ایپیسوڈ کیے ہوتی ہے کہ وہ اس کے کتنے ٹراماز آ رہے ہوتے ہیں۔ نادیا آپ لوگوں میں ایک چیز شیئر کروں گی کہ ٹراما ہمارے برین کو ویسے ہی ڈیمیج کرتا ہے جیسے ہمیں کوئی فزیکل بیماری ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی ہمیں ڈیمیج کرتا ہے ہمارے برین کو، اور پھر وہ ٹراما جو ہے نارمل فنکشننگ کو برین کی بالکل ڈسٹرب کر دیتا ہے، ہارمونل بیلنسز لے آتا ہے، اور بہت سارے ایسے ہارمونل بیلنسز لاتا ہے جو اس کی نارمل تھنکنگ کو ہی، نارمل ایموشنز کو ہی کھا جاتے ہیں۔ سو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اتنے امپلس، آپ یہ بھی دیکھیں کہ کچھ لوگ اب سوسائڈ کیوں کرتے ہیں، بہت اچھا خوش رہ رہے ڈپریشن میں چلے گئے۔ ٹراماٹائزنگ ایونٹس جو ہوتے ہیں وہ برین کو بہت زیادہ ڈیمیج کر دیتے ہیں، برین کے مین ایریاز کو جو ہمارے ایموشنز کو کنٹرول کرتے ہیں اور ہمارے تھاٹ پروسیسز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے وجہ سے اس کی سوچ ایسے آدمی کی کیا ہوگی کہ جی بچوں پہ کیوں نکالا؟ کیا یہ بچوں کا قصور تھا کہ اس نے قرضہ لیا؟ یہ بچوں کا قصور تھا کہ قرضہ ادا نہیں کر پایا؟ بچوں کا قصور تھا کہ اس کے اتنے سارے بچے تھے؟ یا پھر میرے بعد بچوں کا کیا ہوگا؟ ایک اس کا آرگومنٹ یہ بھی ہوگا، کیا ذہن میں چل کیا رہا ہوگا کہ یہ کام کرنے سے اس طرح ہاؤ ہز لائف ول گیٹ بیٹر؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا سوچ رہا ہوگا؟ اچھا، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کی سوچ صرف اس دنیا تک محدود ہوتی ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں سے زندگی ختم ہوگی پر ہمارے لیے آسانی ہے۔ اب مین کیا ہوتا ہے کہ جب انسان ہیلپ لیس ہو جاتا ہے، ہوپ لیس ہو جاتا ہے، اور جب اس کو ہر جگہ سے دروازے بند ملتے ہیں تو وہ کیا سمجھ، اسپیشلی وہ اپنی فیملی کے لیے، اور اگر بچے چھوٹے ہوں اور وہی گھر کا سربراہ ہو۔ اچھا ایک اور چیز ایڈ کروں گی، ایسے بھی ہم نے لوگ دیکھے جن میں بیویاں بھی کما رہی ہوتی ہیں یا بچے بھی چھوٹے چھوٹے کہیں نہ کہیں کاموں پہ لگا دیتے ہیں، تو وہاں پہ آپ نوٹ کریں سوسائڈ کا ریشو کم ہے، لیکن جہاں پہ میل زیادہ اس چیز کو لے کے چل رہا ہے، گھر کے نظام کو، اور بچے جو ہے بیوی جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ پوری حد تک 100% ہیں، ان گھروں میں ان جگہوں پہ سوسائڈ کا ریشو زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ جو میل ہے وہ پوری طرح ایموشنلی ڈیمیج، مینٹلی ڈیمیج ہو چکا ہے، اور اس کو یہ لگ رہا ہے کہ میں نے ہی ان کے آگے زندگی کے فیصلے لینے ہیں، تو وہ فیصلہ اچھا نہیں لے پا رہا تو اس نے زندگی ختم کرنے کا فیصلہ بھی اپنے ہاتھ میں لے اچھا لیا۔ وجہ ہم اس میں زیادہ بات اس طرف کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں اگر وہ ڈرگ ایڈکٹ ہے یا پھر کوئی کسی برے کاموں میں ہے وہ تو ٹھیک ہے نا، وہ ہے ہی پرابلم اس کے لیے، وہ تو ایک نشہ سکھ بھی، آدمی ہے، اچھا نشہ بھی فیکٹر ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کر کیا رہے ہو۔ ہاں لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو معاشی پرابلم ہے یہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے ان حالات و واقعات میں جب ہم رہنے ہیں، 2 وقت کی روٹی کھانے کو نہیں ہے لوگوں کو، تو یہ مسائل کیسے حل ہوں گے؟ وجہ آپ یعنی ایک آدمی اگر معاشی پرابلم کا شکار ہو انتہا سے زیادہ تو وہ کیا سوچے، کیا اپنی اس طرح کی کنڈیشننگ کرے کہ وہ اس طرح کے اقدام نہ لے؟ اچھا ایک چیز نا، یہ جو معاشی پرابلم کی ہم بات کرتے ہیں نا، اس طبقے کی خاص اسپیشلی بات کروں گی، یہ لوگ کام جو ہے نا دیکھتے ہیں لیولز کے بھی،
آپ ہماری سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی کام گھر میں کام کرنے والی ہے، کوئی سفیدی کرنے والا ہے، کوئی مزدور ہے، آپ ان کو دیکھیں ان کی ڈیمانڈس کیا ہوتی ہیں. یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کتنے میں گزارا کر سکتے ہیں، یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس دن کو زیرو پہ کر دیں گے لیکن وہ کام لیں گے جن کے مطلب کا. یہ بھی میں چیز ادھر سے ایڈ کرنا چاہوں گی. بہت سارے لوگ ہیں جو جیسے کراچی میں اسپیشلی میں نے ایک چیز نوٹ کیا کہ کام کی بہت ساری چیزوں کی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، لیکن لوگ اپنے آپ کو اس لیول تک لے کے نہیں جانا چاہتے کہ یہ کام یہ تو میں اس سے بہتر نہ کروں ہی نا. تو یہ جو ایگو ڈریون بیہیویئرز ہوتے ہیں نا، یہ بھی بہت کاؤنٹ ہوتے ہیں کہ ایک انسان جو دیکھ رہا ہے کہ میرا گھر سفر کر رہا ہے، وہ دیکھے میں کیا کمپرومائزز کر سکتا ہوں، میں کتنا تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے گھر والوں کو لے کے چل سکتا ہوں. یہ بھی چیز بہت کاؤنٹ ہوتی ہے. وہ جب یہی سوچتا رہے گا میں کچھ کر نہیں سکتا، گھر میں بیٹھ جائے گا، گھر میں لڑائیاں. ایک اور چیز جو لوگ لڑائیاں وہ شروع کر دیتے ہیں، اور دوسرا یہ جو ہر ایک کے ہاتھ میں فون آ گیا اور ہر طرح کی ہم اس طرح کی خبریں سن رہے ہیں نا سوسائڈ والی آل دا ٹائم. آپ زیادہ تر یہ بھی دیکھیں کہ یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ حل ہے، مطلب اسی کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. ہمارا جو ذہن ولنریبل ہوتا ہے نا، اس کو ایسے مشورے چاہیے ہوتے ہیں، ایسے آئیڈیاز چاہیے ہوتے ہیں کہ وہ زندگی میں آگے نکلے. لیکن جب وہ اس طرح کے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے جس کو کہتا ہے بس زندگی ختم، کچھ بھی نہیں آگے، یا سوسائڈ والی چیزیں دیکھتا ہے، اس کا مائنڈ ان چیزوں کی طرف اور زیادہ فوکسڈ ہوتا ہے. صحیح بات ہے. مطلب یہ سب سے ایزی ہے، آپ اپنے حکومت کے اوپر ڈال دو، آپ اپنے معاشرے پہ ڈال دو، آپ مہنگائی پہ ڈال دو کہ جی حالات ہی ایسے ہیں. بہت شکریہ وجیہ، آپ نے ٹائم دیا، تھینک یو سو مچ. اب اس میں زوہیب میں تمہیں بتا کہ ایک اور بڑا فیکٹر ہوتا ہے، اور اگر آپ جانتے ہو نا اس فیملی کو تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس شخص کا ایسا کرنے کے کیا مقصد ہو سکتا ہے. 90s میں اسلام آباد میں ایک ایسا مرڈر ہوا جس فیملی کو میں جانتی تھی. مشہور لائر کا بیٹا، پڑھا لکھا، کھاتا پیتا، سڈنلی وہ کسی ایک صاحب کے انفلوئنس میں آ گئے جن کو انہوں نے استاد مان لیا، ٹھیک ہے، فار ریلیجیس ریزنز اور واٹ ایور. اور انہوں نے ان کے دماغ میں ڈال دیا کہ تمہارے جو 2 بیٹے ہیں اور تمہاری بیوی ہے، یہ تو تمہارے سگے ہیں نہیں، یہ ڈیولز چائلڈ ہے اور اس کو تمہیں مارنا پڑے گا. اور وہ اس تھاٹ کے ساتھ ٹائم گزارتا رہا ٹل ون ڈے ہی شاٹ ہز وائف اینڈ چائلڈ. ایک بیٹا بچ گیا کہ وہ شہر سے باہر تھا، بہت مشہور واقعہ ہے. اور اس نے کیا اور اس کو کوئی ندامت نہیں تھی. اس نے کہا میں نے تو صحیح کام کیا ہے، میرے تو استاد نے کہا. تو یہ سوچیں کہ کبھی کبھی ایسا انفلوئنس کسی شخص کا بھی آپ کو وہاں تک لے جاتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں صحیح کر رہا ہوں. لیکن میں یہاں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اسٹیٹ کی ذمہ داری بھی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ بنیادی لوگوں کو سہولیات دینا، ان کی زندگی آسان کرنا، یہ اسٹیٹ کی بھی ذمہ داری ہے. اتنا لوگوں کے لیے مسائل پیدا نہ کریں کہ وہ معاشی تنگی کا شکار ہو کے فرسٹریشن، ڈپریشن میں جائیں. ایٹ لیسٹ تھوڑی سی اپرچونٹی ان کو دیں غریبوں کو کہ وہ اپنی زندگی، اپنی فیملی چلا سکیں. ایک بریک ہم لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. کیپ واچنگ. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ابھی جب کرائم پہ بات ہو رہی ہے زہیب، تو ڈکی بھائی کا ذرا بتاؤ. جی بیٹنگ ایپ ظاہر ہے وہ اس کو پروموٹ کر رہے تھے اور بہت سے لوگ کر رہے تھے. ہم نے دیکھا اس زمانے میں ڈکی بھائی کو تو حراست میں لیا گیا، گرفتار کیا گیا، تحقیقات شروع ہوئی اور اب یہ صورتحال یہاں تک پہنچی ہے کہ عدالت نے ایک یوٹیوبر سعد الرحمان المعروف ڈکی بھائی کی بیوی اور ان کے خلاف چالان پیش کیا ہے جناب نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے. اور اس چالان میں یہ بتایا گیا ہے کہ جوئے کی ایپ کی انہوں نے تشہیر کی ہے اور اس سے انہوں نے کروڑوں روپے کمائے. اس کے ساتھ ساتھ چالان میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ڈکی بھائی کے 2 بینک اکاؤنٹس ہیں، اس میں 21 کروڑ بھی پائے گئے ہیں. اچھا، ان کی بیوی سے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ عروبہ جتوئی جو ہیں وہ بھی جوئے کے ایپ کی تشہیر کی سرگرمیوں میں ملوث پائی گئی. تو مجھے آپ سے بھی سوال کرنا تھا کہ آپ بھی یوٹیوب ظاہر ہے آپ کا بھی، تو کیا آپ کو بھی اپروچ کیا کچھ ایسے ایپس نے کہ بھئی ہماری تشہیر کریں؟ اور پھر آپ کو بتائیں اپنا تجربہ کیا ہے؟ جو آپ کے 1 ملین سے اوپر جب آپ کے سبسکرائبرز وغیرہ ہوں تو آپ کو تو خاص اپروچ کرتے ہی ہیں کہ آپ کی ریچ اتنی ہے. تو ہمیں بھی ایسے کچھ آفرز آتی تھیں اور میں جب پڑھوں کہ مجھے عجیب ہی لگتا تھا تو میں نے بہت لوگوں کو تو بلاک کرنا شروع کر دیا. اور پھر جب اس میں اندر جا کے دیکھتی تھی تو عجیب سے ایپس ہوتے تھے جو سمجھ نہیں آتے تھے. آنیسٹلی آئی فیل کہ آپ جب آپ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. ہمیں بھی تھاؤزنڈز آف ڈالرز، اور اگر ان کو ٹوٹل کریں تو لاکھوں ڈالرز کی بھی آفرز آئی ہوئی ہیں جس کو میں بالکل ڈسکارڈ کر دیتی تھی کہ نہیں بھائی مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، پھنس سکتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے. اس میں پڑے ہیں دیکھنے میں تو دیکھیں بڑا ایزی بنی ہے یہ. اور لیکن جب آپ کو آسانی سے پیسہ مل رہا ہے تو پہلی سوچ تو آپ کا پہلا سوال تو یہ جائے گا بھائی کیوں اتنی آسانی سے مجھے پیسہ مل رہا ہے کہ میں 2 منٹ کی ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے بعد مجھے لاکھوں روپے مل رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آج کل جو ماحول چل رہا ہے سوشل میڈیا کا، ٹیرر فائنینسنگ کا، ایڈرز ابیٹرز کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو جو پیسے دے رہا ہے وہ دینے والا کون ہے،
کیا وہ ٹیرر فائنینسنگ کر رہا ہے, اس کے سلیپر سیلز تو کام نہیں کر رہے ہیں, تو یہ چیزیں آپ بہت برے معاملات میں پھنس سکتے ہیں. اور یہ جو آپ سمجھ رہے تھے کہ جی پاکستان میں تو کچھ کوئی ایکشن نہیں لے گا, یہاں تو آسانی ہے, ارے کوئی پوچھنے والا نہیں, یہ دیکھیے کس طرح سے ڈکی بھائی کو پوچھا جا رہا ہے. بلکہ رپورٹس کچھ یہ بھی ہیں کہ رجب بٹ کو بھی انٹرپول کے ذریعے پاکستان واپس بلایا جائے گا. تو مطلب کوئی ایسے کروڑوں کا فائدہ کیا کہ ایک تو بے عزتی, ذلت, جو آپ نام بنایا, آپ نے جو فینز بنائے وہی آپ سے جو اتنے خفا ہوں گے, اور ساتھ میں یہ کہ جو مطلب آپ کو لاس ہو رہا ہے اس کے بعد آپ کیسے کھڑے ہوں گے. راتوں رات جو یہ جو نا جلدی پیسہ آتا ہے, امیر ہوتے ہیں, اس کے ساتھ بہت ذمہ داری چاہیے. جو ہمیں سکھایا نا ماں باپ نے کہ جی آہستہ آہستہ سیڑھی اوپر چڑھ کے آپ پھر پیسہ عزت کماتے ہو, وہ صحیح ہے, اس میں قدر بھی رہتی ہے, ذمہ داری بھی آ جاتی ہے. جو ایزی کام ہے نا, جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, لوگ بھی بڑے انٹیلیجنٹ ہیں, بے وقوف نہیں ہیں لوگ. جو نیچرل گروتھ ہوتی ہے نا وہ نظر آ رہی ہوتی ہے سب کو, آپ کے آس پاس کے لوگوں کو, کہ دیکھیں آج اس کے پاس چھوٹی گاڑی تھی, اب اس نے محنت کی بڑی گاڑی. لیکن یہ اوور نائٹ جو ترقی ہے, یعنی 21 کروڑ روپے بینک اکاؤنٹ میں آپ کے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک فیصلہ نہیں آتا میں تو یہ کنسیڈر کروں گا کہ بھائی آپ کی ہارڈ ارنڈ منی ہے یہ. لیکن پھر بھی ایک سوال کہیں نہ کہیں اٹھے گا کہ اچانک سے راتوں رات بڑے بڑے بنگلے لے لیے جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہوس, اس کے بعد ہوس یہ کہ جی میرے پاس 1 کروڑ ہے, 10 کیوں نہیں, 10 ہے تو 100 کیوں نہیں. اچھا مجھے جو تسلی ایز اے مدر مجھے ہوئی ہے نا زہیب, کہ دیکھیں جو آپ کے ٹاپ یوٹیوبرز ہیں نا, جن کے اتنے سارے ویوز ہیں, ذرا تھوڑا چیک کرنا چاہیے کہ آپ کے بچے ان سے انفلوئنس ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے جو ملینز آف بچے تھے جو ڈکی بھائی کو آئیڈیلائز کر رہے تھے, اور دیکھو کتنا پیسہ ہے, کیسے بیگم کے ساتھ ولاگز بناتے ہیں, اس کا تو یہ تو بارش ہے, تو منہ سے لفظ نکالتا ہے تو کروڑوں نکلتے ہیں, ان کے لیے سبق ہے کہ یہ دیکھیے کہاں گیا یہ شخص. اور ایسے شخص کو آئیڈیلائز نہیں کرنا, محنت کرنی ہے, پڑھائی کرنا ہے, اور آہستہ آہستہ جو ہے نا پیسہ اور عزت کمانی ہے, ورنہ یو ول. اور یہ دیکھیں آئی واش ہے, یہ آئی واش ہے, آپ اور یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے یہ بھی دیکھیں, یہ نظر کچھ آ رہا ہے آپ کو, ہوتا اس طریقے سے نہیں ہے بالکل بھی. اور بالکل یہ صحیح نشاندہی آپ نے کی کہ لوگ جو ہے نا وہ موٹیویٹ اس طرف ہو رہے تھے. بالکل دوسرا پہلو اس کا نادیہ کانٹینٹ کا بھی ہے, کہ اچھا کانٹینٹ کوئی خاص, میں ان کی بات نہیں کر رہا لیکن وہ جنرلائز کر رہا ہوں بات کو, کہ کانٹینٹ کو ایسا کریٹو نہیں ہے, مطلب کچھ نہیں آپ نے دکھانا, اس میں کوئی تھاٹ پروسیس نہیں نظر آ رہا. آپ نے کبھی ویڈیوز دیکھی تھی ڈکی بھائی کی؟ میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی, میں تو اپنے بیٹے کو خاص طور پہ اس سے دور کیا تھا. میں نے کہا اس میں کچھ بھی نہیں ہے بیٹا, کیا دیکھ رہے ہو تم؟ تو خوف آتا تھا, گھبراہٹ ہوتی تھی کہ یہ کیا ویسٹ آف ٹائم ہے. بالکل. اچھا لیکن امید ہماری ہے, ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اکراس دی بورڈ کارروائیاں ہوں گی. یہ بہت میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ڈکی بھائی کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. اس میں انوالو جو لوگ ہیں اس جوئے کی ایپ کو پروموٹ کرنے کے لیے, یا پھر اگر پیچھے ان کا تعلق مزید بھی کوئی سیریس ہو جاتا ہے تو آپ ان سب کے خلاف کارروائی کریں. لیکن ایگزامپل جو ہوتا ہے نا, ہمیشہ ایک کو بنایا جاتا ہے جو سب سے زیادہ سامنے ہوتا ہے, جس کا سب سے بڑا نام ہوتا ہے, جس کو سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے. یاد رکھیے ایگزامپل اس سے بنائی جائے. بالکل ایسے. اچھا چلیں نادیہ, یہ تو ہو گئی بات. اب فرانس میں کیا ہوا ہے مجھے بتائیں, وہ تو آپ اب سمجھ نہیں آ رہا. ویسے تو افسوس کی بات ہے, کہیں چوری رابری نہیں ہونی چاہیے, بری بات ہے, لیکن اس وقت تعریف تو بنتی ہے, تعریف تو بنتی ہے. یہ ڈاکو اس وقت ہیروز بنے ہوئے ہیں, خواتین جو ہیں اش اش کر رہی ہیں. ان کے جو ریئل لائف برلن اور منی ہائسٹ کے ہیروز جو ہیں وہ دیکھے ہیں دنیا نے. 7 منٹ میں دنیا کے سب سے مہنگے اور موسٹ سیکیورٹی والا جو آپ کا میوزیم ہے دی لوور, ہو گئی بھائی اس میں رابری ودن 7 منٹس. انوالومنٹ ہوگی کہیں نہ کہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں انوالومنٹ. یہ جو چور تھے بہت کم سے تھے, آئے ہیں کنسٹرکشن ورکرز بن کے, اور وہ جو نہیں ہوتی چمکیلی جیکٹس وہ پہن کے, صبح کے 9:30 بجے, رات کو بھی نہیں, صبح کام کرتے ہوئے ایک دم وہاں سے اندر جا کے, جس طرح انہوں نے کٹر دن دہاڑے بالکل سیکیورٹی سب تھی وہاں. تو اس کے بعد یہ گئے ہیں گلاس کٹرز کے ساتھ گئے ہیں, اور بالکل جو سب سے قیمتی پرائس لیس ہسٹوریکل جو وہاں کے جیولری آئٹمز تھے, اس میں کراؤن بھی تھا, یہ وہ کنگز کوئنز کی چیزیں لے کے غائب, یہ جا وہ جا. ایک کراؤن تھا جو ٹوٹ گیا تو گر گیا, لیکن اس کے علاوہ وہ گئے ہیں اس کے بعد اور بائکس پہ بیٹھ کے نا, اور اس صفائی کے ساتھ یہ ہے کہ دیکھو کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی, کوئی جلاؤ گراؤ کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا اس دور میں جب اتنی موویز بن چکی ہیں, ہم یہ سمجھ دیکھتے تھے نا کہ 40 سال پہلے رابری ہوئی تھی بینک میں, اس وقت نہ سیکیورٹی سسٹم تھا, نہ الارم سسٹم تھا, نہ سینسرز تھے. تو سینسرز بھی ہیں, الارم بھی ہے, سیکیورٹی بھی ہے. میں کہتی ہوں the pink panther ہو گیا یا تو انوالومنٹ ہے. اچھا ایک بات ہے کہ جو بھی ویڈیو پہ بات کر رہا ہے کوئی, وہ کہہ رہا ہے یار کمال کر دیا ہے انہوں نے, کیا کیسے. اور کچھ جو ہیں ایون جو پرانے ڈاکو ہیں وہ اینالائز کر رہے ہیں کہ یار کہیں نہ کہیں انہوں نے کوئی غلطی کی ہوگی, تو وہ سوچ رہے ہیں کہ اس میں سے غلطیاں ڈھونڈیں, لیکن بھاگ گئے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں اندر کے لوگ ملے ہوئے ہیں, سیکیورٹی میں اندر کے لوگ ملے ہوئے ہیں. ودن اے ویک اگر ان کو نہیں ڈھونڈا گیا تو یہ سب جو ہے
غائب ہو جائیں گے, جیولری کا نام و نشان نہیں رہے گا, کیونکہ اس کو جاتے ہی جو ہے اس طرح بریک کر لیا جاتا ہے. پنک پینتھر دیکھیں تو آپ کو اس میں بھی بڑا پتا چلے گا, ایک یہ نہیں کہ وہ چیز ویسے ہی رہتی ہے, ایک پتھر ادھر ایک پتھر ادھر, 100 لوگ جو ہیں اس کو لے کے ایسے ڈسپرس ہو جائیں گے دنیا میں, آپ کو کچھ ملے گا ہی. بالکل. تو یہ اس پہ بھی ابھی موویز بننے والی ہیں, جو یہ جو رابری ہوئی نا بڑی زبردست, ریئل منی ہائسٹ وہی تو رابری ہے لیکن تعریف بنتی ہے. صحیح بات, تعریف تو بنتی ہے. اسکرپٹ شروع ہو گئے ہوں گے لکھنے, کاسٹنگ میں ٹرائی کریں, میں تو جا رہی ہوں آڈیشن کے لیے. دونوں کوالیفائی کر جائے گا. میرا کیا پارٹ ہوگا اس میں پتہ نہیں تھا. کیپ واچنگ, گڈ مارننگ. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دل منی ہائسٹ. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. رائز اینڈ شائن میں اب ہم ذرا بات کرتے ہیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کی, اور اس کو کمپیئر کریں دنیا سے. ویسے بیسٹ ایجوکیشن سسٹم اور ہیپیسٹ ٹیچرز دنیا میں کہاں ہیں؟ یورپ کا کوئی ملک ہوگا, مجھے لگتا ہے وہاں ہوں گے. ہائیسٹ پیڈ, ہیپیسٹ ٹیچرز اور بیسٹ ایجوکیشن سسٹم از ان سنگاپور. سنگاپور ہائیسٹ پیڈ ٹیچرز ہیں, اس لیے سب سے زیادہ یہ مجھے کنفرم تھا کہ ہم نہیں ہیں. یہ کنفرم تھا. ہاں, لیکن یو کے بھی نہیں ہے, یو ایس بھی نہیں, یہ بھی بات ہے. سنگاپور ہے. سنگاپور ہے بالکل. لیکن دیکھیں, ہم یہ ایجوکیشن سسٹم کی اس لیے بات کریں کہ ہمارے وقتوں میں تو ہو گیا نا, جو جیسے ہم نے پڑھ لیا ٹھیک ہے, لیکن اب بھائی ماڈرن میتھڈز آ گئے ہیں, بچوں کا اٹینشن کہیں اور ڈائیورٹ ہے, یہ موبائل فون ہے اس کی وجہ سے. اچھا مجھے ایک بات پہ تشویش ہے, جو آپ بھی ہم بات کر رہے تھے شو شروع ہونے سے پہلے بھی, کہ ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں, مہنگی مہنگی فیسیں ہم دیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بچوں میں اخلاقیات کہیں نظر نہیں آ رہی. نہیں, سلام نہیں کرتے بچے. بچوں تو یہ نہیں سمجھ آ رہی. اتنے مہنگے 60 ہزار جو والی فیس ہے چھوٹے بچوں کی, وہاں بھی جا رہے ہیں, یہی نہیں سکھایا کہ بیٹا کسی کو ملنا ہے تو سلام کہنا ہے, خدا حافظ کہنا ہے, اللہ حافظ کہنا ہے. یہی نہیں ہے. مطلب اتنا روڈ سا بیہیویئر ہے, اپنے آپ میں بچے مگن ہیں. پھر اس کے بعد سلام کی بات تو یہ ہے, اسکول سے آنے کے بعد بھائی آپ نے کپڑے چینج کرنے ہیں, وہ 10 دفعہ بتاؤ آپ کہ یار شرٹ چینج کرو پہلے اپنی. نہیں, بالکل نہیں پتا ان کو. ہاتھ کیسے دھونے ہیں, کھانا کھانے کیسے بیٹھنا ہے, آپ نے فولڈ کیسے کر کے الماری میں رکھنے ہیں, یہ بھی نہیں کبھی بتایا جاتا. اپنی چیزیں کیسے مینیج کرتے ہیں, اپنے ہوم ورک کو سنبھالنا کیسے, یہ وہ مطلب بہت ہی کم. دیکھا جائے تو بچے باقی ریڈنگ رائٹنگ کے علاوہ سیکھ کچھ بھی نہیں. اور ایڈنگ انسلٹ ٹو دی انجری, کیا سوسائڈ کر رہے ہیں بچے. یعنی یہ آپ کا تعلیمی نظام ہے کہ اگر تھوڑے سے کم مارکس آ گئے تو اتنا پریشر یا تو وہ اب ان کے ادارے کی طرف سے جس اسکول میں یا کالج میں وہ پڑھ رہے ہیں, یا پھر پیرنٹس کی طرف سے کہ بھائی مارکس کیوں نہیں لے کے آیا, اے گریڈ کیوں نہیں آیا تمہارا. اب وہ اتنا ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ سوسائڈ نوشیرہ اور حافظ آباد میں 2 بچیوں نے خودکشی کی ہے کہ مارکس نہیں آیا ان کے. پریشر اتنا, اور ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ نہیں, ایکچولی پہلے سے مینٹلی بچیاں ڈسٹرب ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اسٹریس, ٹینشن, کسی سے بات نہ کرنا, کسی کا سمجھنا نہیں, ماں باپ کا تانے دینا, وہ دیکھو جو ان کی بیٹی ہے اس کے تو یہ رزلٹ ہے, تم دیکھو بیکار لوزر. اور اچھا اس ٹاپک کو یہ بیس اس کی ہے جاپان کی ہم بات کریں. ہاں, اس کو کمپیئر کریں گے. چلے جاپانیز ایجوکیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں. انہوں نے اتنی ترقی کی ہے, کر رہے ہیں, اتنی ایڈوانس نیشن ہے. وہاں کیا ہو رہا ہے, وہاں یہ ہو رہا ہے کہ جو بچے 10 سال تک کی عمر میں ہیں ان کے ایگزامز نہیں ہوتے, ان کے بالکل چھوٹے موٹے ٹیسٹ ہو جائیں گے, یا یہ کہ ان کو اخلاقیات, ایتھکس, ان کے بارے میں جو ہے زیادہ موٹر سکلز, ان کے بارے میں ہی پڑھایا جاتا ہے. زندگی کے پہلے 10 سال صرف یہی, اچھے انسان بن جاؤ, اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے کیا ہوگا. ورکنگ بات ہے کہ اگر 10 سال آپ کی بات یہ کہ اس ماڈل کو لینا, اگر انہوں نے 4th گریڈ تک ایگزام نہیں بھی دیے, صرف اس کو پڑھا ہے, پھر بھی وہ ترقی کر رہے ہیں, پھر بھی اچھے انسان بن رہے ہیں. اور آپ کا بچہ, آپ اس سے جو اے بی سی ڈی پہلے ہی وہ 2-3 سال اے بی سی ڈی بھی سیکھ لو, ٹیبلز بھی سیکھ لو, سب چیز, لیکن کچھ ہو نہیں رہا. اور سب سے زیادہ زور جو 2 چیزوں پہ ہے نا جاپان میں, ایک ہے صفائی اور دوسرا سچ بولنا. اور وہ بچوں کے ایسے خون میں آ جاتا ہے کہ آپ آج بھی جاپان جائیں, سپریم کورٹ ہے ہی نہیں, خالی ہائی کورٹ خالی, کورٹس خالی ہیں. ڈسپلن سکھایا جاتا ہے, وہ ڈسپلن نظر آتا ہے ان کی لائف میں بھی, اور ہمیشہ ان کے پروفیشنل سچائی جب ایک آ جائے قوم میں تو پھر کیا مسئلہ. مظفر علی شاہ بخاری صاحب نے جوائن کیا ہے, تعلیمی نظام سے متعلق بہت زیادہ ان کی ظاہر کینلی اس کو دیکھتے بھی ہیں, اپنا کچھ سسٹم بھی ہے ان کا, اور اسی قسم کا سسٹم وہ شاید متعارف کرا رہے ہیں پاکستان میں. مظفر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں اس وقت کہ پاکستان میں تعلیمی نظام, پھر جاپان کا نظام بھی ہم نے بتایا, تو ہم اس کو بدلتے کیوں نہیں ہیں, ہم اسی پرانے میتھڈ کی طرف کیوں ابھی تک پیسے بھی دے رہے ہیں اور بچے کی کوئی تربیت بھی نہیں ہو رہی, کوئی ڈسپلن بھی نہیں آ رہا اس کے اندر. جی بالکل, یہ آپ بڑا ایک اہم سوال اٹھایا ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم لوگ میڈیا کے اوپر ان چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں.
اگر آپ دیکھا جائے ہمارے جو والدین کی جو جنریشن ہے وہاں پہ ایک بڑا وہ تھا کہ ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو, یعنی کہ ایک طرح سے سسٹیننس جسے کہتے ہیں ترقی کے لیے, تو ایک سیٹ فارمولا ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کو یہ کہا تھا کہ جتنی آپ تعلیم حاصل کر لیں گے اتنا آپ کے اچھی اپرچونیٹیز ملیں گی, آپ باہر مائگریٹ کر سکیں گے, آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کو پیسہ مل سکے گا, رائٹ, ایک طرح سے. جس کی وجہ سے جو ابھی سچویشن اتنی چینج ہو گئی ہے, لیکن وہ جو ہماری کنڈیشننگ ہے کہ جو انگریزوں نے ہمیں تعلیم کا وہ دیا ہے جو کہ صرف کہتی ہے کہ آپ ایک طرح کے روبوٹ بن جائیں اور آپ بس اپنا نمبرز اور گریڈز پروڈیوس کرتے رہیں, یہ ہم لوگ ابھی تک اس چیز سے, اس پٹری سے اتر نہیں سکے انفارچونیٹلی. ابھی تک جو ہے ہماری جو سوچ ہے وہ وہیں پھنسی ہوئی ہے, اور پیرنٹس کو لگتا یہ ہے کہ اگر میرا بچہ اگر میتھ میں یا کسی سائنس سبجیکٹ میں پیچھے رہ جائے گا تو وہ دنیا میں پیچھے رہ جائے گا, یعنی کہ اس کو نوکری صحیح نہیں ملے گی, اس کو نوکری صحیح نہیں ملے گی تو اس کی شادی صحیح جگہ نہیں ہوگی, اور پھر اس کے کیا کہتے ہیں جو ہے فائنینشیل مسائل چلتے رہیں گے, تو اس کا سوشل سرکل صحیح نہیں ہوگا, اس کے فرینڈس میں ہائی فائی لوگ نہیں ہوں گے. بدقسمتی سے یہ سوچ ہے, یہ دراصل ایک سوچ کا مسئلہ ہے جو ہم کو آگے اس چیز سے دائرے سے نکلنے دے نہیں رہا. بالکل, اور آئرنی ہے کہ دیکھیں وہاں جب یعنی ہمارا والا میتھڈ نہیں یوز ہو رہا, میتھڈ بالکل ایڈورس ہے, لیکن بچے کو سب کچھ مل رہا ہے جو ہم چاہ رہے ہیں, یعنی اس کی لائف بھی ڈسپلن ہو رہی ہے, اس کی فیملی بھی بن رہی ہے, اس کا سرکل بھی اچھا ہو رہا ہے, وہ ترقی بھی کر رہا ہے, اور سسٹم ان کے بالکل ایک ڈیفرنٹ ہے. تو مظفر آپ نے کچھ ڈیفرنٹ کرنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ آپ تو اس پوزیشن میں ہیں ود یور اون انسٹیٹیوٹس اینڈ ایجوکیشن کا آپ کے سینٹرز, آپ نے کچھ ڈیفرنٹ کرنے کی کوشش کی, اینڈ ہیز اٹ ورکڈ, یا آپ کو اس کا اپوزیشن فیس کرنی پڑی ہے پیرنٹس کی طرف سے؟ جو میری کیا کہتے ہیں انسپریشن تھی وہ فن لینڈ کا سسٹم تھا, سنگاپور کا سسٹم تھا, جاپان کا سسٹم تھا, بیکاز وہاں پہ تعلیم اور تربیت جسے کہتے ہیں نا کہ اسکول کا مقصد صرف ایجوکیشن دینا نہیں ہے, ایکیڈیمکس نہیں ہے, وہ پوری بچے کی پرسنالٹیز اور ویلیوز انٹرنل ہوتی ہیں, پرسنالٹی ظاہری ہوتی ہے جو بچے ہمیں نظر آتی ہے. تو یہ جب میں شروع کرا تھا تو آف کورس پیرنٹس کافی فکر مند تھے کہ کیا کہتے ہیں میرا بچہ دنیا میں کس طرح چلے گا, کامیاب کس طرح ہوگا, لیکن ایونچولی آئی ہیو نوٹس کہ جب بچے خوش ہوتے ہیں, کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, تمیزدار ہوتے ہیں, رسپیکٹفل ہوتے ہیں, کائنڈ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر زندگی کا مقصد صرف اچھے گریڈ لینا تو نہیں ہے, زندگی تو بہت بھرپور جینے کے لیے آپ کو پوری ویلیوز اور پرسنالٹی اور کانفیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. تو ابھی بھی آف کورس پیرنٹس کو کبھی کبھی گھبرا جاتے ہیں کہ بھائی میرا بچہ 5 سال کا ہو گیا, وہ لکھ کیوں نہیں سکتا ابھی تک. تو یہ تو مین میڈ چیزیں ہیں نا کہ آپ نے 5 سال کی عمر میں لکھنا شروع کرنا ہے. یہ کس نے بولا تھا کہ 5 سال کی عمر میں بچہ لکھنا چاہیے اس کو؟ بالکل, وہ 6 سال میں بھی لکھ سکتا ہے, 7 سال میں بھی لکھ سکتا ہے, لیکن اگر اس بچے کو وکابلری زیادہ آ جائے, اس کی کریٹیوٹی زیادہ بڑھ جائے, وہ بچے کو ویلیوز اس طرح کی آ جائیں کہ اس میں یعنی کہ صفائی, ڈسپلن, اپنے آپ کا اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا طریقہ, یہ سب چیزیں تو اتنی ایسی اسکلز ہیں جو کہ لائف لانگ اسکلز ہوئیں گی. تو پیرنٹس گھبراتے ہیں, ان کو سمجھانا پڑتا ہے کیونکہ پیرنٹس بھی مجبور ہیں, کیونکہ ان کا بھی تجربہ کئی دفعہ ہو رہا ہوتا ہے بچے پالنے کا, تو وہ ان کو ڈر ہوتا ہے ہم غلطی کوئی نہ کر دیں, اسی لیے ان سے کانسٹنٹ کاؤنسلنگ ان کی بڑی ضروری ہے. صحیح. اچھا میں بس اصل میں سوری چھوٹا بچہ ہے نا, بہت سارے سوال. بالکل. اچھا ایک چیز میں ضرور اپریشیٹ کروں گی, کراچی میں نے دیکھا ہے کہ مظفر آپ ہوں, ندیم غنی ہوں, سمی مصطفیٰ کے انسٹیٹیوٹس ہوں, آپ لوگوں کی نا ایکسپینشنز بہت زیادہ نہیں ہوتی کہ جی برانچز ہیں, ایک ہی برانچ رکھنی اور اس پہ بہت محنت کرنی اور کام کرنا اور فوکس کرنا. میں نے باقی شہروں میں دیکھا ہے کہ جب اف سم تھنگ از سکسیزفل اینڈ ڈوئنگ ویل تو فوراً بہت ساری برانچز آ جاتی ہیں, ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی. اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ جو صحیح سوچ ہے وہ ہے ٹیچر کوالٹی. اچھی ٹیچرز ملنا بہت مشکل ہے, اور ایک پرسنلائز سروس دینا جو کہ ہر بچے کو اس کی نیڈ کے مطابق اس کا ایک کریکولم تیار کر دیا جائے, تو وہ ماس پروڈکشن اس کی بہت مشکل ہو جاتی ہے. اور کیونکہ ہمارے پاس ایک ٹیچر کوالٹی ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بھی ایسے نہیں ہیں, ہم کو خود ہی اپنی ساری ٹیچرز ٹرین بھی کرنی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے ہماری جو گروتھ ہے ہم لوگوں نے اس کو بہت ہی ایک لمیٹڈ اور ایک فوکس طریقے سے رکھا ہوا ہے تاکہ کوالٹی پہ اثر نہ پڑے. اور یہ میں آپ کو نام بتاؤں کراچی کے, کیونکہ میں ان سب سے ملی ہوئی ہوں. ہر بچے کا یہ جو جن اونرز کے میں نے آپ کو نام بتائے ہیں, یہ ہر ایڈمیشن جو ہوتا ہے اس کا خود انٹرویو کرتے ہیں, چھوٹے بچے کا بھی, ان کے پیرنٹس
پیرنٹس سے ملتے ہیں, ان سے سوال جواب کرتے ہیں, اور اس کے بعد ایڈمیشن. باقی شہروں میں نے ایسے بہت کم ہوتے ہوئے دیکھا. لیکن مظفر دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا نا, اس سے ماسس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. آپ نے ٹھیک ہے اپنی جگہ ادارہ بنا لیا, وہاں ایک خاص ظاہر ہے بچوں کی تعداد بھی آپ لے سکتے ہیں اتنا زیادہ. یہ تو گورنمنٹ کی سطح پہ بننی چاہیے نا پالیسی, کیونکہ جن ملکوں کے ہم نام لے رہے ہیں, جاپان کی ہم بات کریں, دیگر ملکوں کی, تو وہاں تو گورنمنٹ یہ سسٹم نافذ کرتی ہے نا, تاکہ تعلیم سب کے لیے, تعلیم عام کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو تبھی ہوگا نا. نہیں, ایٹ اے پالیسی لیول یہ چیزیں چینج ہونی ہیں. جو ہمارے بورڈ کے ایگزامز ہیں, جو ہمارے میٹریکولیشن ہیں, وہ ابھی تک بہت ہی ٹریڈیشنل اور اولڈ سکول ہے, جو کہ ابھی جو اے آئی کا دور آ گیا ہے اور جس طرح دنیا جس طرح سے پڑھ رہی ہے, تو ہم بچوں کو جو پڑھا رہے ہیں وہ تو صرف ایگزام پاس کرنے کے لیے اور اس کو اچھے گریڈ لینے کے لیے, وہ تو اس میں ایک فنڈامنٹل ریڈیکل شفٹ کی ضرورت ہے پالیسی کے اندر بھی. اور جو اسکولوں میں جو پڑھایا جا رہا ہے, کیونکہ صرف اکیڈیمکس ہی میٹر نہیں کرتے, لائف سکلز, کمیونیکیشن سکل اور یہ سب چیزوں کی ضرورت ہے, کانفیڈنس, ویلیوز, ان سب چیزوں کی ضرورت ہے جو کہ ابھی اس کو اسیس ہی نہیں کرتے. تو اسکولس کیا کہتے ہیں کہ جو اگر یہ اسیس ہی نہیں کرتے تو ہم کو پڑھانے کا فائدہ کیا ہے, ہمیں تو یہ ہے کہ کتنے گریڈز آ رہے ہیں اس بیسس کے اوپر ہم لوگ اپنے بچوں کو لے کے چلیں. نہیں, اور سپورٹس کہنے کو کہ جی بڑا ہم امپورٹنس دیتے ہیں سپورٹس کو, اور کیا ہوتا ہے ہفتے میں ایک دن پی ای ہو رہی ہے, کچھ نہیں ہوتا ہے جی ہاں, یا یہ کہ ہفتے میں 2 دن آفٹر اسکول ہوگی جس کے الگ پیسے لیں گے. یہ میں نے دیکھا ہے یہاں کے پرائیویٹ اسکولز میں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ مطلب بہت سارے جو چلے ویسے اسکول جو ہے اس چیز پہ انڈورس کرتے ہیں, لیکن ایکچولی کوئی سپورٹس نہیں ہو رہی ہوتی. ونس اے ویک پی ای, یہ کیا ہے؟ یو رائٹ. اینڈ اگر اس پہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم لوگ پیرنٹس سے بات کریں کہ وہ بولیں گے نہیں میرے بچے کو آپ ایک ایکسٹرا میتھ کا پیریڈ دے دیں, اسپورٹس ایک بھلے کم کر دیں, ہائے ہائے, کیونکہ میرا بچہ میتھ میں کمزور ہے. مظفر انشاءاللہ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. پیرنٹس کی نہ سنیں. نہیں, پیرنٹ ہے یہ میرا بھی مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک دن ہوم ورک نہیں آتا نا تو مائیں پریشان ہو جاتی ہیں. میں تو سر پٹکتی ہوں, کیونکہ واٹس ایپ گروپس ہیں, ای میلز ہیں, اتنی انسٹرکشنز ایز اے پیرنٹ ہمیں آ رہی ہوتی ہے کہ میں تو بکھلا جاتی ہوں. بالکل, حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. مطلب بڑی ایکٹیویٹی نظر آتی ہے پرائیویٹ اسکول, آج یہ ہے, آج گرین ڈے, آج بلو ڈے, آج وہ کھانا ہو, لیکن بچہ کچھ نہیں سیکھ رہا, تربیت نہیں ہو رہی, اس کی تربیت مسنگ ہے. بالکل, اور تربیت واقعی بالکل ہی مسنگ ہے کہ ہم اخلاقیات, مینرز اور یہ کچھ موٹر سکلز کی جو بات کر رہے ہیں, صرف ان سے بیٹھ کے آٹا نہ گندوائیں کلرڈ, ان کو کہیں گے یہ تہ لگا کے چیزیں رکھو, گلاس صاف کرو, آؤ تمہیں دھونا سکھائیں, اور چمچے کانٹے. یہی ہے یار, میں تو دیکھا کینو کا 3 سال تک وہ تو گوندتا ہی رہا ہے آٹا, گوندتا ہے آٹا, یہ جی کلے کر رہے ہیں. اچھا, میں جس اسکول میں بات بتاؤں, اچھا اس میں ایک پیریڈ ہوتا تھا آٹا گوندو, اگلے پیریڈ میں ٹیچر ڈانس کرتی تھی اور بچے دیکھتے تھے. میں نے کہا کیا بات ہے, کیا تعلیم مل رہی ہے بچے کو, یہ ماڈرن سسٹم ہے. سوری, بریک لے لیا میں نے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. ابھی بڑا انٹرسٹنگ سیگمنٹ جو ہے اس پہ ہم بات کریں گے اباؤٹ پرفیومز. پرفیومز کی بات ہو رہی ہے, خوشبو کی بات ہو رہی ہے. پرفیوم کی اچھی سی ایک دم سے کوئی آ جائے تو ایک دم مزاج ہی تبدیل ہو جاتا ہے. اگر آئے تو اب یہاں تو نہیں روکیے گا نہیں, ایک دم سے آپ کا ہوتا نا کہ بہت کم. مجھے لگتا ہے کہ یہاں تھوڑے سے نا پرفیوم تھوڑے سے ویک بھی ہو جاتے ہیں. کراچی میں کچھ ایریاز میں کتنا بھی لگا لو خوشبو نہیں آتی. لیکن یہ کہ اچھی بات یہ کہ جو ہم پہلے 40,000 سے شروع کر کے 1.5-2 لاکھ کے جو پرفیومز لیتے تھے, اب اس کی کچھ بالکل اس جیسے اور کچھ بہت ہی اوریجنل پرفیومز پاکستان میں بننے لگے ہیں, ملنے لگے ہیں بڑے افورڈیبل پرائسز پہ, گڈ 6-7,000 میں. پاکستانی برانڈز اب آ گئے ہیں. پہلے ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ نہیں آتے تھے, اور فرسٹ کاپی سیکنڈ کاپی آتی تھی, اور اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ لگانے کے بعد وہ کہیں سملر تو ہو جاتا ہے, کہیں نہ کہیں اس کو کر دیتے ہیں کہ ہاں ایسی آ رہی ہے, لیکن بعد میں نا وہ بالکل لاسٹنگ نہیں ہوتی, اس کی اور چینج ہو جاتی ہے. بہت ساری باتیں نا نہیں پتا اباؤٹ پرفیومز لگانا کیسے چاہیے, اس کو چوز کیسے کریں. تو لیٹس اسپیک ٹو دی ایکسپرٹ احمد سلمان صاحب, جن کا اپنا برانڈ بھی ہے اور پرفیومز کے بارے میں بہت جانتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ I'm fine. احمد بھائی ذرا بتائیے اباؤٹ پرفیوم. آپ خود مینوفیکچر کر رہے ہیں, پاکستان میں بنا رہے ہیں, یا باہر سے کہیں سے آتا ہے مٹیریل, اس کو یہاں کے مکس کرتے ہیں, کیسے ہوتا ہے؟ جی دونوں ہی کام ہو رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات جو ابھی آپ ہی کی بات میں سن رہا تھا, 2 باتیں آپ نے کی. پہلی بات تو یہ کہ پرفیوم سے نا مزاج خوشبو سے بدل جاتا ہے, اور یہ میں آپ کو بتاؤں صرف مزاج نہیں بدلتا, پرفیوم سے جو ہے طبیعت بدل جاتی ہے, پرفیوم سے آپ کی صحت بدل جاتی ہے,
परफ्यूम से आपकी यादें रिकॉल हो जाती हैं. एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो हमारा ऑल्फैक्टरी नर्व होता है, ये नेचुरली एक ऐसा नर्व है, ये एक ऐसी सेंस है जिसके और ब्रेन का जो पार्ट है जो मेमोरी स्टोर करता है, उसके बीच में कोई ब्लड वेसल नहीं है. तो दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सटर्नल मटीरियल जो आपके ब्रेन पे इफेक्ट हो सकता है. तो ये तो होगी पहली बात. इसके ऊपर डिटेल में आप पूछेंगी तो आपको मैं ज़रूर बताऊंगा कि इससे क्या क्या हो सकता है. दूसरी बात ये है कि यस, हम लोग बहुत सारी कॉपीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली जिस तरह बाकी जगहों के ऊपर हम कोशिशें करते हैं कि बस फोटो कॉपी करें और चीज़ जो है ना वो दे दें लोगों को. मैं दोनों चीज़ों पे काम कर रहा हूँ. डेफिनेटली एक जो बड़े ब्रांड्स होते हैं उन्होंने बहुत सारी रिसर्च के बाद एक चीज़ बनाई होती है, तो उन फ्रेगरेंस के ऊपर भी काम कर रहा हूँ. और उसके अलावा मेरी जो कोशिश है वो ये है कि हमारे जो अपने इंडिजिनस मटेरियल्स हैं जो हमारे पाकिस्तान में हमारे पास होते हैं, उनको यूज़ किया जाए. मैं आपको एक दो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊं. जो हमारा रोज़ है, पाकिस्तान का जो रोज़ है जिसको लाहौरी गुलाब कहते हैं, जो हम टन्स में वेस्ट करते हैं एवरी मंथ, और उसको खा जाते हैं, उसको मज़ारों पे शादियों पे वेस्ट करते हैं. दैट इज़ वन ऑफ द रोजेस दुनिया में जिसकी हाईएस्ट एसेंस वैल्यू है. पाकिस्तानी रोज़ की पाकिस्तानी रोज़ की. आपको अगर मैं इसका कंपैरिजन बताऊं तो जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वहाँ पे एक छोटी सी जगह कनौज के नाम से, उनकी जो परफ्यूमरी की ये जो ऑयल डिस्टिलेशन की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 2000 करोड़ से ज़्यादा है एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट. और हम भी काफ़ी प्रोड्यूस कर सकते होंगे नहीं? जी, हम लोग ये इतनी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इतनी बना सकते हैं. छोटी छोटी चीज़ें आपको दो तीन बताता हूँ. हमारा जो सिट्रस है वो दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट सिट्रस है, और उसका ऑब्वियसली एसेंस वैल्यू बहुत अच्छी है. फिर हमारे पास दो मैंगोज हैं, चौंसा और अनवर रटोल, जिनकी खुशबू आपने कभी नोटिस किया होगा. मैं कहने लगी थी, फिर मैंने कहा कि ये कहाँ यूज होता होगा परफ्यूम में, लेकिन यूज होता होगा ना. बिल्कुल ऐसे. जी, जो फार ईस्ट है, फार ईस्ट के लोग तो मैंगो की फ्रेग्रेंस के ऊपर मरते हैं, और स्पेशली फिलीपींस और सिंगापुर और हांगकांग, और वहाँ पे, और ये वैसे भी कोई डायरेक्टली एक मैंगो की फ्रेग्रेंस नहीं होती, बट एसेंस में बहुत यूज होता है. अच्छा अहमद, मुझे एक बात बताएं, ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं और बहुत महंगे महंगे हैं, मुझे उसमें फ़र्क क्या है? यानी पैकेजिंग का फ़र्क है या फिर एसेंस की क्वालिटी का फ़र्क है? क्योंकि मुझे किसी ने ये बात बताई थी, वो परफ्यूम्स ही बनाते थे, उन्होंने कहा कि एसेंस भी हम ला सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वही ओरिजिनल होगा, और उसके साथ कॉम्बिनेशन जो होता है एक स्प्रे बनाने के लिए वो भी हो जाएगा. लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये आता है कि आप उसको मेच्योर नहीं करते रख के. यानी पहले आप फ्रिज में रख दें परफ्यूम को 1 महीना और उसके बाद यूज करें तो लास्टिंग बढ़ जाती है. ये सही है? मैं मुझे लगा ये मजाक कर रहा है कि परफ्यूम लेके फ्रिज में रख दो. मैं कहा हैं. अच्छा, एक ये भी मिथ है, ये भी मैं आपको बताऊं. बिकॉज मैं तकरीबन 35 साल से जो है ना वो आई एम अ परफ्यूम खुशबू का एंथुसिस्ट हूँ. तो ये मिथ है, बिकॉज जब आप किसी भी परफ्यूम को फ्रिज में रखते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हैवियर हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, मतलब वो सब टेम्परेचर पे चले जाते हैं, और उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस एक्चुअली कम हो जाती है. There you go. अच्छा, गलत खबर दी आपको किसी ने. तो अच्छा मुझे बताएं, ये जो कुछ बहुत सारे परफ्यूम्स जो हम पाकिस्तान में मैंने खरीदे भी हैं, लास्ट नहीं कुछ करते हैं. उस वक्त तो खुशबू आती है, तो ये कैसे हम चेक करें कि परफ्यूम लेते हुए कि भी लास्टिंग हो? मुझे लगता है खुशबू तो ठीक है आपको अच्छी मिल जाएगी, लास्टिंग कैसे हो वो बहुत जरूरी है. कि मैं लगाऊं तो 6, 7, 8 घंटे मुझे खुशबू आए. ये होना चाहिए, ये नहीं होता 8 घंटे. अच्छा नादिया, दिस इज वेरी सिंपल. देखें, जो परफ्यूम हम लगाते हैं या जो हम यूरोप से या बाकी मुल्कों से लेके आते हैं वो हमारे लिए नहीं बने होते. वो ना हमारी स्किन टाइप के लिए बने होते हैं, ना वो हमारा स्वेट के लिए बने होते हैं. बिकॉज इसमें जो प्रिंसिपल एलिमेंट है ना जो रोल प्ले करता है, दैट इज द स्वेट. नहीं, वेदर तो एक सेकेंडरी है, वो तो है ही है, लेकिन आपको जो पसीना आ रहा है ना वो एक्चुअली परफ्यूम के साथ मिलके फ्रेग्रेंस बना रहा है. और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोई रिसर्च कर ही नहीं रहा कि वही फ्रेग्रेंस अगर आप उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर लें और अपने
جو ویدر ہے یا جو اپنی سکن ٹائپ ہے اس کے مطابق اس میں تھوڑی تھوڑی چینجز کر لیں. یہ بات ہے کہ میں دبئی میں پرفیوم لگاتی ہوں اس کی خوشبو مجھے آئے گی, وہی میں کراچی میں لگاؤں گی, خاص طور پہ مجھے خوشبو نہیں آتی اس میں سے اپنے آپ سے. آپ لندن میں لگائیں گی تو شاید آپ کو 2 دن آئے گی. یس دیٹس ٹرو. یہ کیوں؟ تو صرف یہی چیز ہے کہ ہم لوگ کیونکہ جنرلی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں نا کاپی کر لیں ہر چیز کی. نہیں مجھے احمد بھائی مین بتائیں, مین بات بتائیں کہ اس میں کیا نہیں ہے, وہ بتائیں کیا نہیں اس میں جس کی وجہ سے ویدر ہی ڈیفرنٹ ہے نا, یعنی ایکسٹریم نہیں ہے, چلو ویدر نہیں ہے. آپ پھر ایسا کیا ڈالتے ہیں, کون سا تڑکا لگاتے ہیں آپ سرسوں کا کہ اس میں پھر خوشبو آتی ہے اور رہتی ہے؟ اچھا, ہم اس میں صرف کچھ انگریڈینٹس ایسے بلینڈ کرتے ہیں جو ہماری سکن کے مطابق ہیں اور ہمارے ویدر کے مطابق ہیں. تو آپ تو صرف 8 گھنٹے کی بات کر رہی ہیں, یہ 24 گھنٹے اور 48 گھنٹے بھی جا سکتے ہیں. ایسا کیا اس میں کیا ڈال رہے ہیں آپ؟ ویل وامٹ؟ اچھا, ویل وامٹ تو مسک ہے بیسیکلی, ایمبر مسک اس کو, وہ تو اس طرح کا نہیں, میں نے سنا کہ ویل وامٹ ہے وہ اس لیے بھی بڑی کروڑوں ملینز کی چیز ہے, اگر کبھی کسی مچھیرے کو مل جائے کہ اس سے لاسٹنگ ہوتا ہے, جو ہے پرفیوم زیادہ لاسٹنگ بن جاتا ہے. صحیح بات ہے. اچھا, یہ پرانے وقتوں کی بات ہے. ایکچولی ہوتا یہ تھا کہ پہلے تو یہ نیچرلی یہ مٹیریل اسی طرح ہی کلیکٹ کیا جاتا تھا, اس کو ماسک کہتے ہیں. لیکن اب یہ لیب کریٹڈ ہو گیا, اور نہ تو اب یہ کروڑوں ڈالر کا ہے بلکہ اب تو چند ہزاروں تو احمد بھائی آپ یوسف بھائی کی طرح کوئی بھی بنا دیں گے پرفیوم, اگر آپ کے پاس لے کے جائے کوئی چیز, یعنی پیپر لے جاؤں میں, اس کو آپ اسمیل کر کے بنا دیں گے, کپڑے لے جاؤں کسی کے تو بنا دیں گے ویسی فریگرنس؟ اچھا, چیک کیسے کریں؟ سب سے بڑی بات, ہم جب چیک کریں پرفیوم کہیں شاپ پہ جا کے, پلیز بتائیں احمد بھائی, اور بنا دیں گے ویسے آپ کو. کیسے چیک کریں خریدتے وقت کہ بھئی یہ جو پرفیوم ہے یہ اچھا ہے اور یہ لاسٹ کرے گا, کیا کروں وہ جلدی اچھا, ہاں جی, اس کے لیے جو ہے نا وہ آپ کبھی بھی پرفیوم کی شاپ سے جا کے پرفیوم اسی وقت نہیں خریدیں, بیکاز فرسٹ فیکٹ, آپ کو تیسرے یا چوتھے پرفیوم کے بعد سارے پرفیوم ایک جیسے لگنے چاہیے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسا ہی ہے. دوسری بات, آپ کا پرفیوم جب تک آپ کے ساتھ 6 گھنٹے رہے گا نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کیا پرفارم کر رہا ہے, اور وہ آپ دونوں پہ ڈیفرنٹ پرفارم کرے گا. اچھا احمد بھائی, لگانا کہاں ہے؟ جلدی بتائیں, سوری ہمیں بہت ہی ٹینشن ہوتی ہے, ہر وقت جلدی میں ہی ہوتے ہیں. کہاں لگانا چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں گردن پہ لگاؤ, ادھر ہاتھ پہ لگاؤ, کپڑوں پہ لگاؤ, یا فیصل کی طرح ہر طرف لگاؤ, کیسے لگانا چاہیے کہ وہ زیادہ لاسٹ کرے؟ اتنی مجھے سم ٹائمز یہ فیل ہوتا ہے کہ بیچاری معصوم عوام کو اتنی کہانیاں سنا دی ہم نے. پرفیوم لگانے کا جو ہے نا بڑا سمپل طریقہ, ایک تو یہ کہ پہلے یہ کوشش کریں کہ رائٹ آفٹر دا شاور آپ پرفیوم یوز کریں, اور باڈی پہ شاور نہیں لیا تو اچھا, پھر اگر شاور نہیں لیا تو پھر آپ نے پلس پوائنٹ پہ لگائیں اور کلوتھس پہ بھی لگائیں. بالکل ایسا. اور کتنے اسپرے کرنے چاہیے اصولاً کہ باہر وہ جو نا لفٹ سے میں نکلوں تو خوشبو وہیں رہ جائے, میں باہر آ جاؤں, کتنے اسپرے, کتنے, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, کتنے پف کروں؟ اچھا, وہ ایک بات کہتے ہیں کہ if you want to smell like Emiratis, you use the perfume like Emiratis. کتنے اسپریز ہیں احمد بھائی؟ نمبر آف اسپریز بتائیں. اچھا, پرفیوم کھل کے لگائیں, یہ کوئی 2-3 پفس والی بات نہیں ہے. اگر تو آپ کوالٹی پرفیوم لگا رہی ہیں تو وہ کم یوز ہوگا, ظاہر ہے کم اس کے اسپریز لگا لیں. ہاں جی بتائیں, کوالٹی پرفیوم میں کتنے اسپریز بھائی؟ آپ 5-6-7 پر اسپریز لگائیں, اچھی طرح لگائیں. یہ ہم پتہ پرفیوم لگاتے کم ہیں اور امیدیں زیادہ کرتے ہیں اس سے. پرفیومز کے بارے میں بتائیں, تو سارا پتہ چل گیا آپ کو. بڑی مزے کی باتیں کرتے ہیں, ان سے اور بھی پوچھیں گے. تو یہ تو 1-2 پف ہے نا, اس سے کچھ نہیں ہونا. 7-8 اسپریز, فیصل والا سٹائل بالکل صحیح ہے, خرچہ لیکن اس میں زیادہ ہے. لیکن پاکستانی پرفیومز لیں, جائیے گا نہیں, بہت اچھے برانڈز ہیں, میں بتا رہی ہوں. ہاں, میں لے لیا بریک. گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کیا بات کر رہی تھی آپ؟ فرینڈشپ پہ میں جو ہے نا زہیب کو سمجھا رہی ہوں, میرا بڑا ایکسپیرینس ہے, میں نے بڑی, میں کہتی ہوں بس بتا رہی تھی کچھ کہ اچھے دوست کون سے ہوتے ہیں, پکے دوست کیا بتا رہی تھی. ہاں بتا رہی تھی بس. چلے کرکٹ کی بات کرتے ہیں بھائی. راولپنڈی ٹیسٹ کی بات ہو جائے, پاکستان نے 333 رنز بنائے پہلی اننگز میں, اس کے جواب میں 204 رنز بنا لیے ہیں ساؤتھ افریقہ نے 6 وکٹ کے نقصان پر. اور آصف آفریدی جو ہمارے ینگ سپنر ہیں, ینگ سپنر, کتنے ینگ مطلب 40 ایئرز میرے خیال ان کی ایج ہے, لیکن وہ ینگ ہے.
ٹھیک ہے اگر آپ صحیح فٹ ہو نا تو 40 بھی ینگ ہے. 4 وکٹس انہوں نے لیے, بہت اچھا پرفارم کیا, اور ساجد نے 1 وکٹ لیا, ایک شاہین شاہ آفریدی نے وکٹ لیا. تو ابھی یہ ٹیسٹ جو ہے ایونلی پوائزڈ ہے, کہیں بھی جا سکتا ہے. ساؤتھ افریقہ اگر اچھا کھیلے گا تو پاکستان کے چانسز ذرا کم ہو جائیں گے, تو ابھی دیکھنا ہے. لیکن یہ کہ ہم جیت رہے ہیں ہار رہے ہیں, کیپٹنسی دونوں ایونلی پوائزڈ ہے نا, 50-50 ہے ابھی چانس, کیونکہ ابھی پہلی اننگ چل رہی ہے ساؤتھ افریقہ کی, وہ ختم نہیں ہوئی ہے. ہمیں علی تنوری نے جوائن کیا, اسپورٹس اینالسٹ ہیں, اور وہ جو ایک کیپٹنسی کی بات ہے وہ بھی ہم نے کرنی ہے علی سے. شاہین شاہ بہت خوش ہیں نا. ہاں تو علی السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں. علی پہلے کیپٹنسی سے بات کرتے ہیں, میرا بڑا دل چاہا ٹیسٹ کی تو بات ہوتی رہے گی. شاہین شاہ آفریدی کو بنا دیا ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ شاہین شاہ آفریدی کو ون ڈے میں ایز اے کیپٹن رجسٹر کرانا ہی تھا. یہ پرانا پلان ہے اور اس کے مطابق عمل کیا گیا. نہیں, یہ تو وہی بات ہے کہ آپ ابھی جیسے دوستی کی بات کر رہے تھے, دوستی نبھانی تھی تو کہیں ان کو اور ایڈجسٹ کرا دیتے. پر معاملہ یہ ہے کہ شاہین شاہ آفریدی کو اگر آپ نے کیپٹن بنانا تھا, انہوں نے پی ایس ایل میں اچھا پرفارم کیا ہے, انہوں نے اپنی ٹیم کو پی ایس ایل چیمپئن بنایا ہے, تو آپ ان کو T20 کا بنا دیتے. اور دوسری طرف سلمان علی آغا کی پرفارمنس بھی کوئی T20 میں اتنی اچھی نہیں ہے. ایون ان کی جب ان کے ایشیا کپ کے بعد آئے جب, تو یہ بات ہو رہی تھی کہ ان کی T20 میں جگہ بھی نہیں بنتی, اور انہوں نے پورے ایشیا کپ میں کوئی اتنا اچھا پرفارم بھی نہیں کیا, تو آپ ان کو ریپلیس کر دیتے. پر مسئلہ یہاں پہ وہی ہے کہ کوئی میرٹ نہیں دیکھنا, بس کسی کو خوش کرنا ہے, دوستی نبھانی ہے, ایڈجسٹ کرنا ہے. کہیں سے حکم آیا ہوگا کہ بھائی حکم عدولی نہ ہو جائے, تو کہیں بس یہ کرنا ہی ہے, تو بس وہ کر دیا, بس یہ ایسے ہی ہوا ہے. بالکل, بابر کو ہٹا دو, پھر رضوان کو لے آؤ, پھر شاداب کو ہٹا دو, پھر اس کے بعد پھر بابر کو لے آؤ, پھر شاہین شاہ آفریدی کو لے آؤ. مطلب یہ چیز. لیکن ویسے یہ کہ میں بہت جگہ دیکھ رہی تھی, ویڈیوز بن رہی تھی, تو اس میں ڈائریکٹ یہ کہ تو ان کے تو سسری شاہد آفریدی ہیں, ان کی سفارش ہوگی, دیکھیں وہ جو ہیں وہ ان کو جو ہے آگے لے کے آتے ہیں, وہ فیورز جو ہیں لوگوں سے لیتے ہیں ان کے لیے, کچھ اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں. بھائی دیکھیں یہ نیپوٹزم کا ایسا الزام لگنا اور بار بار لگنا کہ ایون پرفارم کریں نہ کریں ہمیشہ آن شاہین شاہ آفریدی, ڈو یو تھنک اٹس فیئر علی, آپ صحیح ہے؟ نادیہ دیکھیں, جب وہی بات ہے جہاں سے دھواں اٹھتا ہے تو آگ وہیں پہ ہوتی ہے. معاملہ یہی ہے کہ جب یہ باتیں ہیں اور اس کا پورا ایک کانٹیکس ہے, ہم اس پہ وہی بات ہے پہلے بھی بات کر چکے ہیں. معاملہ جو شاہد افریدی ہیں ان کا بڑا اثر رسوخ ہے پورے اس سسٹم میں. جو محسن نقوی ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے ہیں, یہاں پہ جو نمبر 1 ہے ان کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے ہیں, تو وہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. اور دوسرا ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ شاہین شاہ آفریدی کا اوورآل جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ اتنا پازیٹیو نہیں ہے. گو کہ انہوں نے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں اچھی پرفارمنسز دی ہیں, وہ اپنے ردم میں آئے ہیں, انہوں نے اچھی بالنگ کی ہے, پر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک بندہ ایک سیریز میں یا ایک میچ میں اچھا پرفارم کرے تو اس کو آپ کیپٹن سٹف لیں. تو دوسرا معاملہ, اگر وہ اگریسو ہیں یا وہ کسی کی سنتے نہیں ہیں, تو ان کو آپ شارٹر رن میں رکھیں, آپ T20 میں رکھیں, ان کو آپ ODI میں 50 اوور ہوتے ہیں, اس میں آپ نے گیم پلان کرنا ہوتا ہے, اس میں آپ نے سوچنا ہوتا ہے, بالنگ چینج کرنی ہوتی ہے, تو اس میں آپ کو ٹھنڈا کیپٹن چاہیے ہوتا ہے, اس میں آپ کو اگریسو کیپٹن آپ کو T20 میں نہیں اگریسو ہو ٹھیک ہے, لیکن تھنکنگ کیپٹن ہو نا. مجھے ذرا ڈاؤٹ ان کی اس پہ بھی ہے کہ ایز اے کرکٹنگ برین اس طرح شاہین آفریدی کا وہ نہیں. خیر ہو سکتا ہے ہو, ہم غلط ہو. اچھا آج ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں. آصف آفریدی کو تو اچھا پھر اس کا مطلب ہے ٹیم میں ڈالا ہے, اس سیکنڈ ٹیسٹ میں انہوں نے پرفارم کر دیا ہے, 4 وکٹس لے لیے ہیں اور 204 رنز بنا لیے ہیں. کس طرف جا رہا ہے میچ یہ؟ جو بھائی ابھی تو ایون ہے, آپ جیسے بات کر رہے تھے کہ ابھی تو میچ ایون ہے, ابھی کوئی کسی کی سائڈ پہ نہیں ہے. کیونکہ دوسرا اگر ہم ابھی یہاں سے تھوڑا ان کو پکڑ لیتے ہیں, ہم ان کو 100 رن کی یا ایون 70-80 رن کی بھی ہم لیڈ لے لیتے ہیں, تو یہ ایک بڑی لیڈ ہوگی. دوسرا آپ نے آصف افریدی کی بات کی, تو کیونکہ وکٹ اتنی اسپننگ فرینڈلی ہے تو وہاں انہوں نے پرفارم کرنا ہی تھا, اور کیونکہ ہم نے 3 اسپنرز کے ساتھ گئے تو ہمیں پچ کنڈیشنز کا بھی پتا تھا, وہاں سب بات بھی کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا دوسری طرف مہاراج آئے, انہوں نے 7 وکٹ لے لی, تو اس طرف ہماری طرف تو اچھے اسپنر ہیں اور ہمارا ہوم گراؤنڈ ہے, تو ہم نے تو یہاں پرفارم کرنا ہی تھا. اور وہی بات ہے کہ اچھے اسپنر لے کے آئے 39 سال کی عمر اور 5 پر ہو گیا, تو وہ 5 پر ہو گیا بھائی, 5 پر ہو گیا, 5 وکٹس لے لیے ہیں, 210 پہ 7 آؤٹ ہو گئے. یہ اپڈیٹ ہے, آصف آفریدی نے 5 لے لیے. بڑی اچھی بات ہے, پر یہ کہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے لانگر رن میں, فیوچر رن میں اپنے ینگ ٹیلنٹ کو موقع دینا چاہیے, ایڈجسٹ نہیں کرنی چاہیے, دوستیاں نہیں نبھانی چاہیے.
تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. صحیح بات. یہ پی ایس ایل کا ویسے کیا کوئی نیوز ہے, کب ہو رہی ہے؟ پی ایس ایل کی نیوز دے ایسی میں کب ہو رہی ہے, فاسٹ بالر آ جائے وہاں سے, ٹیلنٹ آ جائے تو ذرا بیک اپ بن جائے نا ویسے. لیکن پی ایس ایل کچھ اناؤنس ہوا ہے کس مہینے کب کہاں ہوگا؟ ایک الگ نا فیسٹیول سا ہوتا ہے, رونق ہوتی ہے, مزہ آتا ہے. فیبرری میں ہی ہوتی ہے یہ, جو ہمارا پول ہے وہیں پہ شکر ہے. ہوتا ہے. اور گرمیوں میں نہیں ہونے چاہیے. لاسٹ ٹائم میں خل لیٹ ہو گیا تھا تو گرمی تھی بہت, پھر لوگ جاتے نہیں ہیں دیکھنے. تو یہ الگ سی میں نے بات کر دی, آپ پلیز کیری کوئی بات نہیں, پلیز کیری آن. سوری, میرا ہمیشہ ہٹ کے ہی ہوتا ہے, میں ہٹ کے بات کرتی ہوں. آپ نے اچھا کیا کہ وہ ایک فیسٹیول بھی بنتا ہے. دوسرا ہمارے پاس جو ابھی جو را مٹیریل ہے وہ بھی اتنا اچھا نہیں آ رہا, ہمارے پاس بیک اپس نہیں ہے. تو بیک اپس ہمیں وہی بات ہے پی ایس ایل سے ہی ملتے ہیں. یہ ایک المیہ ہے نادیہ کہ شارٹر رن سے کبھی بھی آپ پلیئر کو سلیکٹ نہیں کرتے, ہمیشہ لانگر رن سے, ڈومیسٹک سے, ٹیسٹ کرکٹ سے آپ نے بڑا پلیئر سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. پر ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے شہین شاہ جیسے ہیرے, حارث رؤف جیسے ہیرے وہ ہمیں پی ایس ایل سے ملے ہیں. تو جب اس طرح کے ہم فارمیٹ کو سلیکٹ کریں گے تو یہ کوئی لانگر رن کے لیے اچھا نہیں ہوتا. نہیں دیکھیں سلیکٹ تو آپ نے کرنا ہی نہیں. دیکھیں آپ نے فاسٹ بولر تو سلیکٹ کرنا ہی نہیں ہے. احسان اللہ بہترین بولر تھا, نظر آ رہا ہے کہیں؟ پتہ نہیں ہے. شاہ نواز دہانی کہاں ہے ٹیم میں؟ نظر نہیں آ رہا. فاسٹ بولرز آپ نے وہی ایک دو رکھنے ہیں کہ کھلانا ہے, نہیں ہاں انہی کو ہے آپ نے, ان کا بیک اپ نہیں ہوگا. باقی آل راؤنڈرز کھلا دیں گے, ایک کو بدل کے دوسرے کو لے آئیں گے. تو یہ چل رہا ہے نا ٹیم میں. بالکل. یہ خرم شہزاد آپ کے پاس اتنے اچھے بالر ہیں, اور آپ نے شاہ نواز دہانی کا نام لیا, دوسرے آپ نے نام لیے. مسئلہ وہی ہے کہ یہاں پہ بیک اپ کی بات کی نہیں جاتی, ریپلیسمنٹ کی بات کی نہیں جاتی. یہاں پہ کرکٹ میں ہمارے پی سی بی میں لاڈلے ہیں. جیسے سائم ایوب کی ہم بات کرتے تھے, سائم ایوب کو کھلانا ہے, پرفارم کر رہے ہیں نہیں کر رہے, کھلانا ہے. شاہین شاہ افریدی پرفارم کر رہے ہیں نہیں کر رہے, کھلانا ہے. تو بھائی آپ بیک اپس رکھیں. ہم بار بار بات کرتے ہیں انڈیا کی آپ ڈگ آؤٹ میں ٹیم دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہماری نمبر 1 ٹیم, یا جو ہماری جو کھیلنے والی ٹیم ہے ان سے وہ اچھا کھیلنے والے ہیں, جو ان کے ڈگ آؤٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں, جو کھیل نہیں رہے ہوتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم بیک اپس نہیں رکھتے. جب تک آپ کسی پلیئر کا بیک اپ نہیں رکھیں گے تو اس کو یہ ڈر ہی نہیں ہوگا, وہ پرفارمنس دے یا نہ دے, اس کو پتا ہے یار میرا بیک اپ ہی نہیں ہے تو میں کیسے ریپلیس ہوں گا. جب تک بیک اپ نہیں ہوں گے تو آپ اچھی پرفارمنس ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ایک میں سوال پوچھوں تھوڑا سا پھر ہٹ کیا, سوری جی. لیکن وہ میرا ہی نہیں, میرے خیال تمام خواتین اور لڑکیوں کا سوال ہوگا. لیکن مجھے بات بتائیں کہ دیکھیں جب کسی ہم ایتھلیٹ, پروفیشنل ایتھلیٹ کی بات کرتے ہیں, کسی بھی گیم کا, سپورٹ کا, اس کی ایک فزیک ہوتی ہے, ہوتی ہے نا, ذرا تھوڑا مسکولر ہو, سمارٹ فزیک ہو, اس کی چال, اس کی فٹنس, شولڈر, یہ وہ نظر آتا ہے کہ یار یہ کوئی ایتھلیٹ ہوگا. دور سے آپ پہنچاتے ہیں, اور اس کا ہائٹ سے کوئی تعلق نہیں, ٹھیک ہے نا, ہائٹ تو ہمارے اختیار میں نہیں, لیکن باڈی کو کتنا آپ نے مسکولر بنانا ہے, کتنا فٹ لگنا ہے, اور کتنا آپ نے ایکٹیو لگنا ہے, وہ تو ہمارے ہاتھ میں. تو یہ ہماری جو ماضی میں کرکٹرز بڑے فٹ, سمارٹ فزیک ہوتی تھی, ابھی کیوں اتنے ڈھیلے ڈھالے لگ رہے ہیں؟ یہ کیا ہوا کہ ان کو دیکھ کے ان کا ایون پوسچر, باڈی لینگویج, واک, یہ ساری چیزیں جو آپ کے اپنے ہاتھ میں, جس میں, اور میں پھر کمپیئر کرتی ہوں دوسرے کرکٹر سے, وہ لگتا ہے جیتنے کے لیے فٹ ہی نہیں لگتا ہے, بس مطلب عام ہے, عام پبلک ہے بالکل ہی. Why are they not fit? Why they don't have a right physique? یہ کیا وجہ ہے؟ کیا مشکل ہے, ان کے مسل نہیں بنتے, کوشش نہیں کر رہے؟ نہیں, یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا. ایک جو ایتھلیٹ ہے اس کو اپنی فزیکل فٹنس پہ بہت زیادہ غور کرنا چاہیے, اور آج کل کی جو کرکٹ ہے اس میں تو آپ کو یہ کرنا ہی چاہیے. دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں, بار بار یہ مینجمنٹ کو تانا دیتے ہیں یا کسی پلیئرز کو تانا دیتے ہیں, یا ایون کیپٹنز کو کہتے ہیں کہ یار آپ پلیئرز پہ کام نہیں کر رہے. انڈیویجول کو بھی خود کام کرنا چاہیے نا. ایک بندے کو پتا ہے کہ یار بریانی اور قورمہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے, میں وہ نہ کھاؤں, اور مجھے کم کھانا چاہیے, مجھے اپنی فٹنس اور ڈائٹ پہ غور کرنا چاہیے. دوسری طرف ہم بات وراٹ کوہلی کی کرتے ہیں, وہ بڑے پلیئر ہیں, انہوں نے خود اپنے آپ پہ کام کیا ہے. وہ بندہ کہتا ہے کہ یار میں نے مٹھائی کوئی 9 سالوں سے نہیں کھائی, وہ کہتا ہے چھولے بھٹورے میں نہیں کھاتا. تو یہ باتیں یہ سمجھنے والی ہیں. ایک پلیئر کو جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار میں ایک بڑا پلیئر بننا ہے, تو وہ خود بھی اتنا سینسیبل ہوتا ہے کہ وہ خود جائے. اگر آپ اپنے ہیئر سٹائل پہ غور کر سکتے ہیں تو آپ ایک فزیکل فٹنس پہ بھی غور کر سکتے ہیں, آپ اپنے ڈائٹ پلان پہ بھی غور سکتے ہیں. مجھے تو لگ رہا ہے پلیئرز کچھ شیو کر کے بھی نہیں آ رہے, کچھ تو ایسے ہی آ رہے ہیں, بال بھی نہیں بنا رہے. یہ دیکھیں نا, یہ سیریسنس کی یہ ایگزامپل ہے کہ ایک بندہ جو کرکٹ کھیلنے آ رہا ہے
उसको अपने पोस्टर या अपने फिजिकल अपीयरेंस का ख्याल ही नहीं है। हाय अली, वो आप हमारे बिल्कुल एक्टर्स जैसे को सोया हुआ देखें, होता है, उसी तरह ग्राउंड में आ हमारे जाता है। आप स्टार्स को देखें टीवी के, ठीक है ना, लेट 40s 50 में, उनके जाके उनकी फिटनेस फिजिक देखें जरा, जब वो अपना इतना ख्याल रख सकते हैं तो ये तो एथलीट है, उनको तो काम ही यही है, दे आर पेड टू डू दिस, वो भी अपनी जॉब को सीरियसली ले रहे हैं, इनको प्लीज कुछ कहें, थोड़ा अली ख्याल करें। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और इसीलिए पता है अब कोई लड़कियां जो है ना पोस्टर भी, उनके पोस्टर भी नहीं लगा रही, कोई स्क्रीन वैसे से, कुड़ियां भी हमारी सही नहीं है कोई। नहीं कुड़ियां हमारी बहुत सही नहीं हैं, कुड़ियों ने अभी अरे अभी हार रहने गई दो। कुड़ियां, अच्छा, साउथ वो- अफ्रीका से भी हार गई हैं, वो- सारे मैच हार गई वर्ल्ड कप के। देखिए अगर ऐसे परफॉर्म करेंगे ना तो बहुत जल्द फिर फैमिली प्रेशर डालेगी, बेटा तुमसे नहीं होना, शादी कर लो। हाँ ना, कुड़ियां भी हमारी क्या अच्छा कर नहीं रही खेल है? रही ये है। ना करो। तो Please play। शो का वक्त खत्म हो गया, कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। नादिया और ज़ोएब को इजाजत दीजिए, फीडबैक अपना देते रहेगा राइज एंड शाइन से। खवातीन तो हमारी ऐसे नहीं कर सकती, वो तो